नावल तो पास नहीं और पास भी है। राइटर इकबाल बानो। गुलाबी शामों का अपना ही हुस्न होता है। माहौल की खुनकी खुद ब खुद ही चारों तरफ खुशबू की तरह बिखर जाती है और फिर ख्वामख्वाही उदास होने को जी चाहता है। और उदासी में तो दिल चाहता है चुपचाप पड़े सोचते रहो, कुछ सोचते रहो। क्या? तो उसकी खुद को भी खबर नहीं होती। खामोश रहना, ख्वाबों की दुनिया में बसना अच्छा लगता है, मगर उसे तो सर्द शामों और गर्मियों की चिलचिलाती धूपों में भी चैन न आता था। अजीब बेचैन सी रूह थी और हमेशा तवक्को के खिलाफ काम करती। दूसरों को हैरान कर देने की उसमें जबरदस्त सलाहियत मौजूद थी। लगता था उसे किसी की परवाह नहीं। वो खुद से भी बेपरवाह और बेनियाज थी। तहमीना बलोच। स्याह मखमली कोट की जेबों में हाथ डालते हुए वो अपनी बेतहाशा खूबसूरत आंखों से तहमीना को देखते हुए कह रही थी, मेरे साथ बिराज तक चल रही हो ना। लहजा उसका शाम की तरह सर्द मगर तहकुमाना था। और जब उसे कोई बात मनवानी होती तो वो उसे तहमी की बजाय पूरे नाम से पुकारती थी। यार शाम उतरने वाली है, तहमीना ने तौजीह पेश की थी, और मैं शाम का हुस्न देखने ही बैराज तक जा रही हूँ। तुम छत पर चली जाओ ना, तैमी ने मशवरा दिया। इस घर की छत की दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची हैं। मेरा दम घुटता है यहाँ। उसने अपने गुलाबी होंठ कुचले। तारो प्लीज, मुझे मजबूर ना करो। फिर मामा जानी से मुझे खौफ आता है। तुम उनसे कह सकती हो कि तुम छुट्टियां गुजारने आई हो, कैद होने नहीं। कैद होने के लिए तो मुल्तान में भी बहुत बड़ा कफस था। मालूम नहीं क्यों तुम रिवायात से इन्हिराफ करती हो। रस्में और ये रिवायात जो है ना तुम्हारी, ये इंसान को मारने के मुतरादिफ हैं। ये स्लो पॉइजन जैसी रिवायात जो ना जीने देती हैं और ना मरने देती हैं। घुटन है, बहुत घुटन है। असल में तुम शुरू ही से बोर्डिंग हाउस और हॉस्टल्स में रही हो ना, तन्हा रहने की आदी हो। यहाँ रहोगी तो आदत हो जाएगी। नामुमकिन। उसने तेजी से सर को मनफी जुम्बश दी। जबरन कोई नहीं रह सकता। मुझे तो ये गोरचानी हाउस की औरतों पर हैरत होती है। इतनी ऊंची दीवारों की कैद में किस तरह रहती हैं। मुझे अगर पढ़ाई का सहारा ना हो तो मैं मर जाती। और देखना तुम तहमीना बलोच, अगर मैं यहाँ रही तो मर जाऊंगी। खुदा ना करे, कैसी बातें करती हो। तहमीना ने जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख लिया। अरे तुम घबरा गई। वो हंस दी। तहमीना को लगा जैसे चांदी की बेशुमार घंटियां कमरे में बज उठी हों। यार जरूरी तो नहीं कि बंदा फिजिकली मरे। दिल मर जाए, दिल की उमंगें आरजुएं खत्म हो जाएं, तो भी इंसान मर ही जाते हैं। और मुझे जब भी कैद किया गया दिली तौर पर मर जाऊंगी। तुम्हें यहाँ कोई कैद नहीं करेगा। खुदा करे ऐसा ही हो। एजाज बलोच तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। और प्लीज तहमीना, ये टॉपिक बंद करो। मैं जा रही हूँ। और सुनो, एजाज बलोच भी इस खानदान की तरह रिवायात का पाबंद है। और अपनी माँ से कह देना कि जबरदस्ती के बंधन कच्चे धागे की तरह होते हैं। पता नहीं तुम कौन से रास्ते पर चल रही हो सितारा अली अहमद। खबर भी है मंजिल की। मंजिल का तयन किए बगैर चलने वाले सिवाय थकन के कुछ नहीं पाते। और मुझे भी यकीन है कि जिद और हठधर्मी की पट्टी आंखों पे बांधे तुम चली जा रही हो। जिस रोज ठोकर खाई तो पता चल जाएगा। और तुम्हें पता नहीं कि एजाज बलोच भी दूसरे रास्तों पर चल रहा है। तुम्हारी बेतनाई उसके भी शीशे दिल को किरची किरची कर चुकी है। इसके बावजूद खानदानी रिवायात का पाबंद है। बुजुर्गों के किए गए फैसले से वह इनहराफ नहीं कर रहा। उसमें जुर्रत नहीं कि वो इनकार कर सके। मगर मुझे पता है तुम में सब कुछ करने की जुर्रत भी है और बहुत कुछ सहने का हौसला भी। खुदा करे तुम अंधी बहरी और गूंगी हो जाओ, ना कुछ देख सको, ना सुन सको, और ना ही बोल सको कि इसमें सबकी बेहतरी है। तहमीना बलोच ने सिद्के दिल से उसके अंधे बहरे और गूंगे होने की दुआ की। तभी जारा आ गई। तहमी आपा, ये सितारा आपा कहाँ गई हैं? कह रही थी बैराज तक जा रही हूँ। तहमी ने बताया। आप नहीं गई? मेरा मूड नहीं था। तहमी ने कहा। चली जाती तो अच्छा था। जारा बोली, क्यों? तैमी ने अबरू चढ़ाए। बाबा साई आएंगे तो तारा आपा को ना पाकर सख्त गुस्से होंगे। अगर मैं चली जाती तो क्या होता? होना क्या था, जरा लिहाज कर जाते। अब मम्मा पर गर्म होंगे। तारा आपा भी मम्मा को डांट खिलवाकर खुश होती हैं। वो मूडी लड़की है जारा। अच्छा मूड है जो दूसरों का मूड ऑफ कर दे। सच, जब तक तारा आपा नहीं होती घर में सुख होता है। और जहां ये आ जाती हैं हमारा दिल बैठने लगता है। रोज ही कोई ना कोई फसाद होता है। और फसाद की जड़ तारा होती है। तैमी ने कहा। जी। ज़ारा अफसरदगी से बोली। आप खुद सोचें तैमी आपा, हम बहनें हैं ना। हमें वाकई उनके आने की खुशी होती है, मगर उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे हम उनसे कमतर हैं, हकीर हैं। ठीक है, हमने स्कूल्स कॉलेजेस में तालीम हासिल नहीं की, मगर ममा ने हमें अच्छे बुरे की तमीज सिखाई है। लेकिन तारा, आपने तो इतना पढ़ लिख कर कुछ भी नहीं सीखा। पता नहीं अपनी कौन सी दुनिया में मस्त रहती हैं।
وہ اپنے ہی کوئی قوانین رائج کرنا چاہتی ہیں جو ممکن نہیں۔ آخر قناعت کیوں نہیں کرتی؟ جو کچھ ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کیوں نہیں کرتی؟ زارا دل کا سارا غبار نکال رہی تھی۔ میں سمجھاؤں گی اسے۔ تہمینہ نے اسے دلاسا دیا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ جو بات وہ کہہ رہی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ الٹا ستارہ اسے سمجھا دیتی۔ وہ کسی کی نہیں مانتی، پتہ نہیں کس راجدھانی میں رہتی ہیں۔ زارا کا لہجہ کڑوا تھا۔ تم دل برا نہ کرو، تیمی نے پیار سے کہا۔ اب پتہ نہیں کہاں گئی ہیں۔ زارا پریشان تھی۔ بتایا تو ہے بیراج تک گئی ہیں۔ آپ چلی جاتی تو وہ طوفان نہ آتا جو اب متوقع ہے۔ زارا واقعی پریشان تھی۔ ماما جانی کو کیسے پتا چلے گا؟ تیمی نے پوچھا۔ گاڑی اور ڈرائیور جو نہیں ہے، اور بابا سائی تو گھر میں گھستے ہی اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے بابا سائی کے آنے سے پہلے آ جائیں، خدا ہی عزت رکھنے والا ہے۔ تم فکر نہ کرو زارا، شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شادی ہو تب نہ، زارا منہ بنا کر بولی۔ اعجاز بھائی کا فائنل ایئر ہے، صرف 4 ماہ میں ایگزامز ہیں۔ مگر ستارہ آپا تو ایم اے کرنا چاہتی ہیں۔ اصل میں پڑھائی وڑھائی اس کا مسئلہ نہیں، وہ اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہے، اور ہمارے ہاں آ کر اس کا ماحول بدل جائے گا۔ اعجاز بھائی کا ساتھ اسے بدل دے گا۔ تم دیکھنا تو صحیح کس قدر تبدیلیاں آتی ہیں اس میں۔ تہمینہ نے زارا کے بال اس کے چہرے سے ہٹا کر کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تیمی آپا، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپا ہمیں پیاری نہیں ہیں، باخدا ہمیں بہت پیاری ہیں وہ۔ زارا کی آواز بھرا گئی۔ مجھے معلوم ہے، تہمینہ نے کہا، باوجود اس کے کہ ہم انہیں نہیں بھاتے، مگر وہ ہماری رگ رگ میں سمائی ہوئی ہیں۔ ہم ان سے بات کرنے کو ترستے ہیں۔ بڑی بہن ہونے کے ناطے کبھی انہوں نے پیار سے ہمیں گلے نہیں لگایا۔ ہم ان سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں، پتہ ہے؟ زویا کہتی ہے کہ وہ آپا کے لامبے بالوں میں کنگھی کرے، وہ یہ خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی ہے نا ظلم؟ اور پتہ نہیں زیبو کو وہ کیسے پیار کر لیتی ہیں، مجھے تو یہ حیرت ہے۔ یار وہ اندر سے بہت پیاری ہے، ریشم کی طرح نرم و ملائم، بس مزاج کی تیکھی ہے۔ اور وجہ اصل میں مامی تاجور کا پیار تھا۔ بڑی ماں نے واقعی انہیں بہت پیار کیا تھا، بس ذہنی طور پر وہ ان کی موت قبول نہیں کر سکی اور ہم سے بدظن ہو گئی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، زارا تلخی سے بولی۔ بھئی تم چند ماہ صبر تو کر لو، دیکھنا شادی کے بعد تم لوگوں پر کیسی واری صدقے ہوگی۔ وہ منتر پھونکیں گے اعجاز بھائی کے بس، تہمینہ نے آنکھیں میچ کر کہا اور زارا مسکرا دی۔ چلو اب مجھے گرما گرم چائے تو پلاؤ۔ بلائی والی، اتنی بحث کر کے میرا دماغ خالی کر دیا ہے۔ اتنی جلدی دماغ خالی ہو گیا؟ اور کیا، تیمی نے کہا۔ تھا بھی صحیح، زارا شوخی سے بولی۔ بہت تھا، کچھ تو ستارہ بیگم چاٹ گئیں اور کچھ تم۔ اب جلدی سے کھسکو، تہمینہ نے کہا تو زارا ہنس دی۔ یوں کریں میرے کمرے میں آ جائیں، زویا میں اور آپ اکٹھے چائے پیتے ہیں، زارا نے مشورہ دیا۔ یہ ٹھیک ہے۔ تہمینہ نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس غلام حسین، روک دو گاڑی، ستارہ نے تحدِ نظر پھیلے سرسوں کے کھیتوں سے پرے ڈوبتے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کھجوروں کے جھنڈ کے پار دور ٹیلوں کے پیچھے آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سڑک کے کنارے کر کے روک دی اور جلدی سے اتر آیا۔ ستارہ نے بھی اپنا کیمرہ سنبھالا، گلے میں دوربین بھی لٹک رہی تھی۔ سیاہ جینز پر سیاہ ویلوٹ کا کوٹ پہنے، بالوں کو سیاہ سکارف میں قید کیے وہ کوئی فارنر سیاح ہی لگ رہی تھی۔ غلام حسین، وہ سامنے تنور والی مائی رہتی ہے نا؟ جی بی بی جی، جہاں سے گرمیوں میں تم میرے لیے گرم گرم روٹیاں لائے تھے۔ جی، غلام حسین سر جھکا کر بولا۔ وہاں سے آج مکئی کی روٹی لے آؤ، جلدی سے، سخت بھوک لگی ہے۔ وہ دوربین آنکھوں سے لگائے لگائے بولی تو غلام حسین جلدی سے کھسک گیا۔ او خدا، کتنا حسن ہے یہاں! بھلا یہ حسن گورچانی ہاؤس کی اونچی اونچی دیواروں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ 20 کنال کا قید خانہ، پتہ نہیں مما، زارا اور زویا کیسے وہاں رہتی ہیں، مہینوں باہر نہیں نکلتی۔ میں اگر روز نہ نکلوں تو مر جاؤں۔ شاندار اینگل سے اس نے ڈوبتے سورج کے منظر کی کئی تصاویر بنا ڈالی۔ اندھیرے کی چادر پھیلتی جا رہی تھی، فضا میں خنکی بھی پھیل رہی تھی، اور وہ یہاں سنسان سی جگہ پر تقریباً تنہا ہی کھڑی تھی۔ اسے کوئی بھی ڈر خوف نہ تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے، پھر تنہا بھی، بس وہ اپنے ماحول سے نہ جانے کیوں الرجک تھی۔ تبھی ایک جیپ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ ستارہ نے حیرت سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اینی پرابلم مس؟ نو پرابلم۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ پھر یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کیا یہاں کھڑے ہونے کا ٹیکس دیا جاتا ہے؟ یہ بات نہیں۔ نوجوان جیپ سے اتر آیا، ڈرائیور جیپ آگے بڑھا کر لے گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ ابرو چڑھا کر بولی۔ یہ جنگل بیاباں، آپ تنہا۔ یہ میرا ملک ہے، اس نے کہا۔ ظاہر ہے، پھر خوف کیسا؟ کہیں باہر سے آئی ہیں؟ وہ اس کے سراپے کو بغور دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں اے سی صاحب، میں یہیں کی باسی ہوں۔ اوہ، آپ مجھے جانتی ہیں؟ بیوروکریٹس کو ہر کوئی جانتا ہے، میں بیوروکریٹ نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ نئے نئے انتظامیہ میں آئے ہیں نا، نئے نئے لوگوں کو یہ لفظ گالی ہی لگتا ہے، بعد میں ان کا ضمیر اسی لفظ سے مطمئن ہوتا ہے۔
آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ بے روز ہی تو اخبار میں آپ کا بیان بما تصویر کے چھپتا ہے۔ میں شہر میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کرتے کراتے کچھ نہیں تبریز جمال صاحب۔ مس آپ بتائیں آپ کا کیا کام ہے؟ تبریز جمال کے لب مسکرائے۔ میں کام کروا سکتی ہوں تبریز جمال صاحب، میرے پاپا معمولی شخصیت نہیں ہیں۔ آپ لوگ اپنی پروموشنز کے لیے سفارش لے کر ان کے پاس آتے ہیں، تو کیا میرا کوئی کام نہیں ہو سکتا؟ ستارہ نے اڑتے بالوں کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں باپ کی بڑائی کا غرور تھا، فخر تھا۔ ایک لمحے کو تبریز جمال کا جی چاہا اس پر لعنت بھیج دے، مگر کوئی بات اس میں ایسی ضرور تھی کہ چاہنے کے باوجود بھی وہ واپسی کے لیے قدم نہ اٹھا سکے۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔ وہ بڑی ترنگ میں تھی، پتہ نہیں فضا کا اثر تھا، ماحول کا اثر تھا، یا پھر وہ تبریز کو چھیڑ رہی تھی۔ بہت خوب، میرا نام تو جانتی ہیں۔ بھئی مجھے آپ کی طرح شوق نہیں کہ اخبارات میں تصویریں چھپوا کر اپنی پہچان کراتی پھروں۔ البتہ کیا؟ تبریز نے جلدی سے پوچھا۔ انتظار کریں، کبھی میری تصویر چھپ ہی جائے۔ وہ اپنی کار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کب؟ تبریز کے لہجے میں بے تابی اتر آئی تھی۔ جب میں مروں گی، خدا نہ کرے۔ بے ساختہ ہی تبریز جمال کے ہونٹوں سے نکلا تو ستارہ ہنس دی۔ بھئی مرنا تو ہے ہی نا، مگر وقت سے پہلے موت کی بات اچھی نہیں لگتی۔ مومن وہ ہے جو ہر وقت موت کو یاد رکھے۔ تو آپ مومن کی مثال ہیں، کوئی شک نہیں، مگر وہ تصویر کے نیچے کیپشن کیا ہوگا؟ ہاں یہ ہوئی بات، لکھا ہوگا۔ ستارہ نے پہلے تو اپنے اوپری ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دبایا اور پھر بولی، بھئی پاپا کے نام سے پہچانی جاؤں گی، نہ کہ مشہور و معروف سیاستدان اور شہر کی معزز شخصیت سردار علی احمد گورچانی کی صاحبزادی اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اوہ! تبریز جمال کے ہونٹ دائرے میں سکڑ گئے۔ علی احمد گورچانی کی صاحبزادی، کون نہیں جانتا انہیں؟ اس پورے علاقے پر سارا ہولڈ انہی کا تھا۔ وہ بہت بڑے ذمہ دار تو تھے ہی، ضلع کونسل کے ہمیشہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوتے تھے۔ بڑے بڑے کلیدی عہدے پر فائز عہدیداران ان کے نیاز حاصل کرنے ان کی بیٹھک پر جاتے تھے۔ یہ بے نیاز سی لڑکی اس علی احمد گورچانی کی بیٹی تھی، جن سے تبریز جمال بہت متاثر تھا، اور اکثر وہ حاضری دیتا تھا وہاں، مگر اسے یہ خوبصورت بلا تو وہاں کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ تم کب زنان خانے میں گئے ہو تبریز؟ اور یوں بھی تم نے گورچانی ہاؤس میں کبھی صنف نازک ملازمہ نہیں دیکھی تو اس حویلی کی کوئی خاتون کیسے دیکھتے؟ کیا سوچنے لگے ہیں آپ؟ اس کی آواز تبریز کو خیالوں سے کھینچ لائی۔ کچھ نہیں، تبریز چونک گیا۔ میرے پاپا کا نام اتنا خوفناک تو نہیں؟ وہ مسکرائی تھی۔ یہ بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ میں بارہا گورچانی ہاؤس گیا ہوں، آپ نظر ہی نہیں آئیں۔ تبریز نے سچ بول دیا۔ وہاں بھلا ہم باہر نکل سکتی ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ آپ باہر نہ نکل سکتی ہوں، بہت سخت روایات ہیں ہمارے ہاؤس کی۔ آپ کو معلوم ہو شاید کہ ہماری خواتین اگر کار میں بھی جائیں تو کار میں پردے لگا دیے جاتے ہیں، مگر آپ کی کار تو بے پردہ ہے، تبریز نے کہا۔ میں جو بے پردہ ہوں، کیا خوبصورتی کو قید کرتے ہیں؟ ہر چیز کو قید کرتے ہیں، جذبوں کو، آرزوؤں کو، خواہشوں کو، ہر شے۔ گورچانی ہاؤس میں قید ہے، وہ روانی سے بولتی گئی، سوائے آپ کے، تبریز نے کہا۔ شاید، وہ بے ساختہ ہنس دی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، اب افق پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، تبھی اس نے غلام حسین کو آتے دیکھا تو کار میں بیٹھ گئی اور دروازہ بند کر دیا، جس کا مطلب تھا اب وہ تبریز سے کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتی۔ تبریز کو اس کی بد اخلاقی پر غصہ تو بہت آیا، مگر اسے پتہ چل گیا تھا یہ موڈی لڑکی ہے۔ تبھی وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا اور جیپ چند لمحوں میں ہی غائب ہو گئی۔ غلام حسین چنگیر میں مکئی کی روٹی اور چھوٹی سی مٹی کی کٹوری میں سرسوں کا ساگ لے آیا تھا جس پر مکھن رکھا ہوا تھا۔ جیو غلام حسین، وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی۔ تم نے کھایا؟ مجھے بھوک نہیں، وہ بولا۔ اب واپس گھر چلو، برتن کل دے جانا مائی کو، اب بھی شاید آ گئے ہوں، آہستہ آہستہ چلنا، میں جب تک کھانا کھا لوں گی۔ غلام حسین کو ہدایت دیتے ہوئے وہ مکئی کی روٹی کھانے لگی۔ غلام حسین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر سے؟ انیسہ بیگم نے اسے تقریباً جھنجھوڑ ہی ڈالا۔ اوہ ماں، مر تو نہیں گئی تھی؟ وہ اس باز پرس پر جھنجھلا گئی۔ پتہ ہے کس قدر اندھیرا ہو گیا ہے؟ معلوم ہے مجھے، ابھی صرف 6:30 بجے ہیں۔ ہمارے ہاں لڑکیاں اتنی دیر تک باہر نہیں رہتی، آپ کے ہاں تو لڑکیاں دن میں بھی باہر نہیں نکلتی۔ تارا، تم کسی دن میرا مردہ دیکھو گی۔ شکر کرو تمہارے ابھی نہیں آئے، میرا تو دل ہولا جا رہا تھا ان کی جواب دہی سے۔ آپ مت جواب دیا کریں، انہیں کہا کریں وہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں۔ چند دن کے لیے گھر آؤ تو زندگی عذابوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بس میں کل ہی لاہور چلی جاتی ہوں، نہیں رہا جاتا مجھ سے یہاں واہموں اور دھڑکوں کے بیچ۔ ستارہ نے انیسہ بیگم کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے اور پھر انہیں حیران چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے اپنی انگلیوں سے تمہارے ہونٹوں کو چھوا ہے، تمہارے بال اپنے چہرے پر بکھرائے،
اور تمہاری خوشبو کو اپنے جسم پر محسوس کیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے تمہاری سانسوں کی تپش سے حرارت اور ہونٹوں سے سکون جذب کیا ہے۔ میری پلکوں نے تمہاری پلکوں کی سرگوشیاں سنی ہیں اور میں نے تمہاری انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے تمہارے ہاتھ کی پشت پر بوسہ ثبت کیا ہے۔ ہاں بالکل، ابھی ابھی اپنی پلکوں پہ ستارے جھلملانے اور روح میں کچھ ٹوٹ کے چپ جانے سے تھوڑی دیر پہلے اسے لگ رہا تھا جیسے ڈھیر سارے کانچ اس کے اندر بکھرے ہوئے ہوں۔ ایسا کبھی بھی تو نہ ہوا تھا۔ تبریز جمال، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اس حسینہ کے تصور سے آزاد کیوں نہیں ہوتے؟ وہ خود کو سمجھا رہا تھا، بہلا رہا تھا، مگر سب بے سود ہی تھا۔ گزرے 4 دنوں میں اس کی یاد اتنی شدید ہو گئی تھی کہ تبریز جمال اسے اپنے قریب بلکہ بے حد قریب پا رہا تھا۔ اسے اس کا نام نہیں معلوم تھا، مگر وہ اسے اپنی پسند کے ناموں سے مخاطب کرتا۔ اسے لگتا وہ بہت نزدیک ہے، اور یہ تصور اسے بہت ہی بھایا تھا۔ اپنی عمر کے کسی بھی دور میں اس نے کب ایسا چاہا تھا؟ ایسا کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ بچپن سے جوانی تک وہ اپنی ماموزات سحرش اور مہوش کے ساتھ رہا تھا، مگر کبھی بھی انہوں نے اس طرح اس کے در دل پر دستک نہ دی تھی۔ مگر اس قاتلہ نے دستک کب دی تھی؟ وہ تو دروازہ کھول کر تیزی سے داخل ہو گئی تھی اور تبریز جمال اسے منع بھی نہ کر سکا تھا۔ اب بڑے طمطراق سے وہ اس کے دل کے ہر خانے پر قبضہ جمائے اس طرح بیٹھی تھی جیسے برسوں سے یہاں مقیم ہو۔ معلوم نہیں تم نے مجھ سے مل کر کیا تاثر لیا ہے، اور کیا خبر تمہیں میں یاد بھی ہوں کہ نہیں، مگر تم کیوں میری یاد کے ہر تار سے جڑی ہو؟ کیوں بار بار میرا ذہن تمہاری یاد کی طرف دھکیلتا ہے؟ تمہیں سوچنا، تمہیں چاہنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس درد کی دوا بھلا کبھی کسی کو میں نے اس طرح چاہا تھا؟ پہلی نظر کی محبت کا تو میں قائل ہی نہیں۔ مجھے تم سے محبت بھی تو نہیں، ایک دم عشق ہوا ہے پیاری لڑکی۔ تمہیں دیکھ کر لگا تھا جیسے ہر پاسے سکھ چین کے بوٹے اگائے ہوں۔ تمہیں دیکھا تو تبریز جمال کو لگا جیسے لاشعوری طور پر وہ تمہیں تلاش کرتا پھرا ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، پہلی نظر ہی دین و ایمان چھین لے جائے، بندے کو خالی کر دے۔ سوچوں کے ریشم نے اسے الجھا دیا تھا، اور یہ سوچیں بھی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کوئی نہ چھیڑے، کوئی نہ بلائے۔ محبوب کا تصور اسے ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ حالانکہ وہ بہت حقیقت پسند لڑکا تھا، اسے یہ بھی علم تھا کہ وہ کبھی بھی علی احمد گورچانی کی صاحبزادی کو پا نہیں سکتا، مگر چاہنا تو اختیار میں تھا، اور وہ اختیار والی حرکت کر رہا تھا۔ یہ زندگی میں پہلا پہلا اور نیا نیا احساس اسے عجیب سی نرماہٹیں دے رہا تھا۔ تبھی بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ اپنے خیالوں کی دھنک سے نکل آیا۔ نہایت بے دلی سے اس نے ریسیور اٹھایا اور بیزاری سے بولا، ہیلو، اوہ امی جان، آپ؟ السلام علیکم، خیریت تو ہے نا؟ آج پہلی بار سائرہ خاتون نے اسے فون کیا تھا، ورنہ وہ خود ہی کر لیتا تھا۔ پورے 5 روز سے تمہارا فون نہیں آیا، میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہوں امی، مجھے تو نہیں لگ رہا، آواز بھی بھاری ہو رہی ہے۔ امی جان سو کر اٹھا ہوں۔ ہے سرے شام ہی؟ آواز میں حیرانی تھی۔ آفس سے آ کر سو گیا تھا، اب آنکھ کھلی ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ تمہارے ماموں نے بھی صبح فون کیا تھا، تم سے بات نہیں ہو سکی۔ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ جلدی جلدی فون کیا کرو، تمہیں پتا تو ہے میری تو پونجی تم اور اویس ہی ہو۔ جی امی، وہ شرمندہ ہو گیا، واقعی وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، اویس کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، آج ہی اس کا خط ملا تھا۔ تم اس سے ملنے نہیں گئے؟ امی ذرا فرصت مل جائے تو ضرور جاؤں گا، اس ویکنڈ پر، پرومس۔ ٹھیک ہے، خبر گیری رکھا کرو بھائی کی، تمہاری طرف سے صرف 1.5 گھنٹے کا تو راستہ ہے، انہوں نے بتایا۔ آپ کو پتا ہے ڈیرہ غازی خان سے ملتان 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ اور کیا؟ سنا ہے، انہوں نے ایک دم بات ہی بدل دی۔ پھر وہ تبریز کو نصیحتیں کرنے لگی، صحت کا خیال رکھنے اور اپنا خیال رکھنے کی بابت، اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ تو مس گورچانی، تم نے ہمیں دنیا میں اپنی عزیز ترین ہستی سے بھی دور کر دیا۔ تبریز نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے سوچا، واقعی تم ہو ہی ایسی، بندہ دنیا و مافیا سے ہی بے خبر ہو جائے، کچھ خبر نہ رہے، اپنا بھی پتہ نہ ہو۔ تبھی اس نے سائڈ پہ رکھے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبا دیا۔ مغنی گا رہا تھا، بے وفا ہجری دبھا بالی تاں ہئی سکی تاہا۔ بے وفا ہجر کی آگ تو نے اپنی جدائی سے جلائی تھی، پھر اپنے ہاتھ تو تاپ لیتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ گیت بھی ہمارے دل کی آواز ہوں، ایک ایک لفظ سچ بن کر دل کی اوک میں گرتا ہے۔ وہ بھی ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ دیکھو، تمہارے تصور نے مجھے ماں سے بھی بے خبر کر دیا۔
میری ماں، میرا بھائی، جو میری کل کائنات ہیں، میری ساری دولت ہیں، میرا فخر و غرور ہیں، اور تم نے مس گورچانی سب کو ایک کونے میں ڈال دیا اور میرے خیالوں پر مسلط ہو گئیں۔ یہ تو سراسر بے ایمانی ہے، نا انصافی ہے۔ ابھی سے میرا حال یہ ہے تو تمہارے قرب میں تو سب کچھ بھلا بیٹھوں گا، بس تمہیں چاہوں گا، محسوس کروں گا، لیکن نہیں۔ کہاں تم، کہاں میں؟ تم آسمان ہو، میں زمین، تم ٹھنڈا بادل ہو، میں بنجر دھرتی، تم چاندی ہو اور میں تھل کے بٹوں کا حقیر ذرہ، تم ہواؤں میں رچی خوبصورت خوشبو ہو، میں خزاں رسیدہ پتا، تم سب کچھ ہو اور میں کچھ بھی نہیں۔ وہ ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ یہ تو حقیقت ہی تھی کہ تبریز جمال اسے چاہ سکتا تھا، پانے کا خیال ہی عبث تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تقدیر کبھی بھی اس پر اتنی مہربان نہیں ہو سکتی کہ علی احمد کی صاحبزادی کو اس کے پہلو میں لا بٹھائے۔ اور پھر کسی کو چاہنا جرم تو نہیں، پانا تو نصیبوں کی بات ہے۔ اور سنو مس گورچانی، میں تمہارے دل میں محبت کی جوت ضرور جگاؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ اس نے دل ہی دل میں مضبوط ارادہ کر لیا۔ گورچانی ہاؤس میں بھونچال ہی تو آ گیا تھا۔ علی احمد اپنی خوابگاہ میں غصے سے تنتناتے ہوئے ٹہل رہے تھے اور انیسہ بیگم کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ انیسہ، یہ سارا تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ میں نے کیا کیا ہے آخر؟ تمہیں ہی شوق تھا کہ تارا پڑھے اور میں بے وقوف تھا جو تمہاری خواہش کا احترام کرتا رہا۔ دیکھا تعلیم حاصل کرنے کا انجام، وہ معمولی اے سی سردار علی احمد کی بیٹی کو تحفہ بھیجے۔ علی احمد کی مٹھیاں بھیج گئیں، یوں ہی بھیج دیا ہوگا۔ آپ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ اسے کیسے پتا کہ تارا کو تصاویر اور پینٹنگ کا شوق ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ جس کا جواب انیسہ بیگم کو بھی نہ آتا تھا۔ الو کا پٹھا لکھتا ہے، ملتان گیا تھا تو یہ لینڈسکیپ دیکھا تو آپ مجھے یاد آ گئیں۔ اب ہماری بیٹیاں لوگوں کو یاد آئیں گی۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ اس سے کہاں ملا ہے۔ تمہارا ذرا کنٹرول نہیں ہے انیسہ، وہ گرجے۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہتے، انیسہ بیگم نے رسانیت سے کہا، آپ یوں ہی خود کو پریشان کیے دے رہے ہیں۔ یہ آفیسرز لوگ یوں ہی ہمیشہ آپ کی خوشامد کرتے آئے ہیں، میں مانتا ہوں، مگر کبھی کسی نے یوں اس حویلی کی بیٹیوں کو مخاطب کرنے کی جرت نہیں کی۔ تمہیں نہیں پتا کہ تارا کس طرح میری عزت کو روند رہی ہے۔ مارے غصے کے سردار علی احمد کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ علی، بے شک تارا بدتمیز ہے، مگر وہ کبھی اتنی بری نہیں ہو سکتی۔ انیسہ بیگم کا دل شوہر کی بات مان ہی نہ رہا تھا۔ انیسہ، تم اس کی طرفداری مت کرو، اس نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ دیکھو دیکھو یہ، اگر پڑھ سکتی ہو تو۔ علی احمد نے کاغذ ان کی طرف بڑھایا تو انیسہ بیگم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ کاغذ لے لیا اور ان کی نظریں کاغذ پر پھسلنے لگیں جہاں 3 سطریں لکھی تھی۔ مس گورچانی، تسلیمات، آپ کے لیے ایک حقیر سا تحفہ حاضر ہے۔ گزشتہ روز ملتان گیا تھا، وہاں یہ لینڈسکیپ اچھا لگا تو مجھے آپ یاد آ گئیں۔ امید ہے قبول فرمائیں گی، تبریز جمال۔ دیکھا تم نے، ہمارے خاندان کی لڑکی کو وہ معمولی اسسٹنٹ کمشنر تحائف بھیج رہا ہے۔ علی احمد کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ وہ چونکی اور پھر اطمینان سے بولی، اسے پتا چلا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کو تصاویر جمع کرنے کا شوق ہے تو بھیج دیا۔ 100 کام نکلوائے گا آپ سے۔ اگر اسے چاپلوسی کرنی ہوتی تو مجھے یہ لینڈسکیپ بھیجتا۔ انہوں نے گولڈن فریم میں جکڑی خوبصورت تصویر کو دیکھا۔ میں بدنامی کی آہٹیں سن رہا ہوں انیسہ۔ اب ان کا لہجہ دھیما تھا۔ آپ کو تو فضول واہمے پریشان کرتے ہیں، میری سوچ غلط نہیں ہوتی۔ وہ یقیناً تارا سے ملا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو کبھی بھی آپ تارا کو بلا کر پوچھ لیں۔ کیا پوچھوں؟ وہ گھرائے۔ یہی جو واہمہ آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ تمہاری حد سے زیادہ ڈھیل نے یہ دن دکھائے ہیں۔ یہ صرف تمہاری وجہ سے ہے انیسہ، میں نہیں چاہتا تھا وہ پڑھے، گھر سے دور رہے، مگر تمہاری ضد نے میرے خاندان کی عزت پامال کرنے کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ غلط بات کیوں سوچتے ہیں؟ میں تارا کی ماں ہوں، مجھے پتا ہے وہ ضدی ہے، ہٹ درم ہے، منہ پھٹ ہے، مگر وہ کبھی غلط حرکت نہیں کر سکتی۔ انیسہ نے یقین سے کہا، میں نے کب کہا کہ اس نے غلط حرکت کی ہے؟ یہ ابتدا ہے انیسہ، اور میں طوفان کی دھمک سن رہا ہوں۔ بس بہت ہو گئی، اب میں رضیہ سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی امانت لے جائیں۔ ابھی سے؟ انیسہ بیگم کانپ گئیں۔ اگلے ماہ پورے 20 برس کی ہو جائے گی تارا، مگر وہ ایم اے تو کر لے۔ وہ بولی، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اگر وہ صحیح رہتی تو شاید میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا، مگر اب نہیں۔ ابھی اعجاز کی تعلیم تو مکمل ہو جائے گی، تم اس کی فکر مت کرو۔ علی احمد کچھ مطمئن سے ہو گئے اور تبھی ستارہ آ گئی۔ فروزی پلین لنن کے سوٹ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ قمیض پر چوڑی چوڑی گلابی لیس لگی ہوئی تھی،
جس نے سادے سوٹ کو اور بھی حسن بخش دیا تھا۔ اس نے گلابی سکارف باندھا ہوا تھا جس میں اس کے سنہری بال نکل کر چہرے پر آ گئے تھے۔ بغیر میک اپ کے بھی اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ماں، یہ لینڈسکیپ کون لایا ہے؟ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک دم ہی وہ آگے بڑھی۔ یہ مجھے دے دے، میں اپنے کمرے میں لگاؤں گی۔ وہ ماں اور باپ سے بے نیاز سی تصویر میں کھو گئی۔ علی احمد اسے لہو رنگ آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ ماں، یہ کون لایا ہے؟ اس نے پھر انیسہ بیگم کو مخاطب کیا، مگر وہ کچھ بھی نہ بولی۔ پھر وہ علی احمد کی طرف بڑھی اور ان کے بازو کو پکڑا تو انہوں نے اس کا ہاتھ اس طرح پرے جھٹکا جیسے بجلی کا تار چھو گیا ہو۔ ابھی مارے تحیر کے ستارہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ علی احمد نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ ان کی انگلیاں اس کے بازوؤں میں دھنسی جا رہی تھیں۔ میں تمہیں اپنی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تارا، تم کتنی بھی پڑھ لکھ جاؤ، جس قدر بھی دلیلیں دو، مگر تمہارا جرم ناقابل معافی ہے۔ تم نے میری شان کو روندا ہے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز بمشکل ہی نکل سکی تھی۔ وہ حیران تھی اس نئی افتاد پر۔ بھلا کب اس نے سوچا تھا والدین کی عزت سے کھیلنے کا؟ پھر کون سا جرم کیا جو ناقابل معافی تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ ابھی کھل کر بات کریں۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ کیا کھل کر بات کروں؟ سر اونچا کرنے کے قابل چھوڑا ہے تم نے؟ علی احمد کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ ابھی بے شک اس گورچانی ہاؤس میں مجھے بے تحاشا گھٹن ہوتی ہے، دم گھٹتا ہے میرا یہاں، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی یہاں کی اونچی دیواریں پھلانگنے کی خواہش کرنا تو درکنار، سوچا بھی نہیں۔ پھر آپ کا سر کیوں نیچا ہو گیا؟ کب سے جانتی ہو تبریز جمال کو؟ ایک دم ہی وہ پھٹ پڑے۔ اوہ آئی سی، ستارہ کے لبوں سے بے ساختہ ہی نکلا تھا۔ اب میں سمجھی۔ معاملہ کیا ہے؟ تو یہ لینڈسکیپ اے سی صاحب نے بھیجا ہے اور آپ کا خون کھول گیا اتنی سی بات پر۔ ابھی وہ انتہائی بے پرواہی سے بول رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ بالکل پتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا جو آپ مجھے پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑ دیں۔ تارا، وہ گرجے۔ سن رہی ہو انیسہ؟ سردار علی احمد ایک دم ہی بیوی کی طرف پلٹے۔ یہ ہے تمہاری خواہشوں کی تکمیل۔ ابھی بچی ہے، وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بولی۔ پلیز اماں، آپ میرا مقدمہ نہ لڑیں، ستارہ نے ماں کی بات کاٹ کر کہا۔ میں سچی ہوں اور ہر غلط بات کا جواب دے سکتی ہوں، میں اپنا دفاع کر سکتی ہوں۔ ابھی اپنے ترکش کے سارے تیر نکال لیں۔ تم انتہائی بدلحاظ ہو تارا، مگر اس بار میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ آئندہ تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ابھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں باہر نہ جاؤں تو گھٹ جاؤں گی۔ مجھے زندگی پیاری ہے، میں جینا چاہتی ہوں ابھی۔ مجھے مت روکیں، اس حویلی میں قید نہ کریں۔ زارا اور زویا نے تو کبھی نہیں کہا وہ قید میں ہیں، انہیں گھٹن محسوس نہیں ہوتی۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولے۔ وہ ذہنی طور پر خود کو ایڈجسٹ کر چکی ہیں۔ اگر مجھے بھی اس حویلی کے قوانین پڑھائے جاتے تو میں ان دونوں سے زیادہ فرما بردار ہوتی۔ ابھی میں تنہائی کے شکنجے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں جکڑی رہنا چاہتی۔ مجھ پر پابندی نہ لگائیں۔ آزاد چھوڑ دوں تاکہ ہر ایرا گیرا تمہیں تحائف بھیجے۔ وہ گرجے۔ وہ ایرا گیرا اس حویلی میں آپ سے ملنے آتا ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ اور وہ تم سے ملنے آیا کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ وہ گھبرائے بغیر بولی۔ تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو۔ بتاؤ کیا تعلق ہے تمہارا تبریز جمال سے؟ سردار علی احمد گورچانی کے لہجے میں آگ تھی، شک تھا، زہر تھا۔ اس لہجے میں سوال ہی سوال تھے۔ ستارہ ان سارے سوالوں کو سن رہی تھی، سمجھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شک کا زہر تیزی سے اس کی شریانوں میں اتر رہا ہے۔ باپ کے لہجے کی آگ اس کے دل کو سلگانے لگی تھی اور وہ ششدر سی تھی۔ بتاؤ کیا تعلق ہے؟ ابھی جو تعلق آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، مگر آپ نے مجھ پر شک کر کے اچھا نہیں کیا ابھی، اس نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر رکی نہیں۔ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور بند دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں، ہونٹ کچل ڈالے۔ تو ابھی یہ ہے آپ کی سوچ؟ اف، ابھی مجھ پر شک کرنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا۔ بھلا کوئی اولاد پر اس طرح بھی چھینٹے ڈالتا ہے؟ آپ نے تو میری چنری ہی داغدار کر دی ہے۔ ابھی بہت اونچائی سے دھکا دیا ہے آپ نے مجھے، ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں۔ ریزہ ریزہ تو آپ بھی ہوئے ہیں۔ ہاں، میرے دل میں استادہ آپ کا بت جو میرے گرنے سے ٹوٹ گیا ہے۔ کچھ نہیں بچا ابھی، آپ نے مجھ سے میرا فخر، میرا اعتبار، میرا اعتماد سب کچھ ہی تو چھین لیا ہے۔ مجھے بے آسرا کر دیا ہے، اپنی ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ میں کس قدر چھوٹی ہو گئی ہوں ابھی۔ کاش ابھی آپ مجھ پر شک نہ کرتے۔ میں تو آپ کو بہت کھلے ذہن اور کھلے دل کا سمجھتی تھی۔ سارا علاقہ آپ کی ذہانت کی داد دیتا ہے، سب آپ کو چاہتے ہیں۔
مگر مگر انہیں نہیں پتا کہ بغیر کسی جواز اور ثبوت کے آپ نے کیسی غلط بات سوچ ڈالی، اور وہ غلط بات بھی کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنی ہی بیٹی کے بارے میں۔ ستارہ کا ذہن کھول رہا تھا اور آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر لڑکے آ رہے تھے۔ بہت تکلیف ہوئی تھی اسے۔ وہ اتنی ضدی کیوں تھی؟ کبھی کسی نے اس سوال کا جواب نہ چاہا تھا۔ حالانکہ اس سوال کا جواب پا لیا جاتا تو ستارہ علی احمد کھل جاتی۔ اسے یاد تھا جب سردار علی احمد اسے مری کانونٹ چھوڑنے جا رہے تھے تو نہایت خوش خوش وہ سب سے ملتی پھر رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ تاج ماں کے گلے کا ہار بنی رہی تھی۔ تاج ماں کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ نہ روئیں، اور کتنا ضبط کیا تھا تاج ماں نے اپنے آنسوؤں پر۔ پھر علی احمد اسے بورڈنگ ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک ہفتہ بعد آنے کا کہہ کر گئے، مگر پورے 4 ماہ بعد آئے کہ کچھ نجی اور سیاسی مصروفیات میں الجھ گئے تھے، اور انہی 4 ماہ میں وہ معصوم سی ستارہ مر گئی۔ اس کے اندر ایک ضدی اور ہٹ دھرم سی ستارہ پیدا ہو گئی۔ سردار علی احمد بھی اسے دیکھ کر ایک لمحہ کو تو حیران ہوئے تھے کہ وہ ازحد کمزور اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اسے ساتھ لے چلیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں ابھی، اور گھر جانے سے میری پڑھائی کا حرج ہوگا۔ نہایت آسانی سے اس نے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ اس کی پہلی ضد تھی جو مانی گئی۔ پھر تو ضد کرنا اس کا شیوا ہو گیا۔ گھر آتی تو زارا اور زویا کو پیار کرنے کی بجائے دھنک کر رکھ دیتی، روز تنگ کرتی کہ اسے واپس بھیجا جائے۔ اتنی ہٹ دھرم تھی کہ انیسہ بیگم اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی کہ تاج ماں کے پاس وہ نہ جایا کرے، مگر وہ تاج ماں کے پاس گھسی رہتی۔ اور آخر ایک روز انیسہ بیگم نے اسے دوسرے طریقے سے سمجھایا تھا، تم تاجور کے پاس نہ جایا کرو، وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، کسی روز کچھ کھلا دے گی اور تم مر جاؤ گی۔ یہ زہر جیسا وسوسہ انیسہ بیگم نے ستارہ کے ذہن میں انڈیلا، مگر یہ بات اس کے دل کو نہ لگی۔ تب اس نے محبت کرنے والی صابر سی تاج ماں سے پوچھ ہی لیا، آپ میری ماں ہے نا؟ ہاں۔ پھر ماں آپ کو سوتیلی ماں کیوں کہتی ہیں؟ تاجور کوئی جواب نہ دے سکی، لیکن ان کے دل میں برچھی سی اتر گئی۔ کیا واقعی آپ مجھے زہر دے دیں گی؟ خدا نہ کرے کہ میں کبھی ایسا بھی سوچوں۔ تاجور نے اسے سینے سے لگا لیا، اور ستارہ اتنی معصوم تھی کہ روز ہی وہ ان سے یہ سوالات کرتی۔ تاج ماں اسے کوئی جواب ہی نہ دے سکتی۔ بھلا وہ ایسے سوالوں کے جواب کیسے دیتی جو کبھی ان کی سوچ میں بھی نہ اترے تھے؟ وہ سوچتی، پتہ نہیں بعض عورتیں سب کچھ پا کر بھی بے چین کیوں رہتی ہیں، نہ شکری، تھوڑ دلی سی، اور کی ہوس انہیں بے چین رکھتی ہے، قناعت ان میں نہیں ہوتی۔ ایسی ہی عورتوں سے انیسہ بیگم بھی تھی۔ تاجور سوچتی، میں نے سردار علی احمد خان گورچانی کے چھن جانے پر زیادہ نہ کم واویلا نہ مچایا تھا۔ شادی کے 13 برس بعد تک جب تاجور ماں نہ بن سکی تو وہ خود انیسہ بیگم کو بیاہ کر لائی تھیں۔ لغاری خاندان کی انیسہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ نئی نکور لڑکی انیسہ نے سردار علی احمد کو اپنے حسن و جوانی کے حصار میں ایسا مقید کیا کہ انہیں تاجور سے کیے عہد یاد نہ رہے کہ دوسری شادی کے باوجود وہ تاجور کے حقوق پورے کریں گے۔ وہ تو انیسہ بیگم کے حسن کے دریا میں ایسے ڈوبے کہ مدتیں لگ گئیں ابھرتے۔ وہ تو ہفتوں تاجور کی طرف دیکھتے ہی نہ تھے۔ تاجور پھر بھی صبر کے گھونٹ بھر کے شوہر کے لیے دعائیں کرتی۔ ایک حویلی میں رہتے ہوئے وہ شوہر سے بات کرنے کے لیے ترستی تھی، اور جب 1.5 برس بعد ستارہ کی کلکاریاں حویلی میں گونجی تھی تو کتنی بار ہی ان کا دل چاہا وہ ستارہ کو سینے سے لگائیں، مگر انیسہ بیگم کے خوف سے انہوں نے اپنی خواہش کو کچل ڈالا۔ اور پھر جب ستارہ پاؤں پاؤں چلنے لگی تو ایک روز خود ہی سونے کی پازیبیں چھنکاتی ہوئی ان کے کمرے میں چلی آئی، اور انیسہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ ستارہ کی آیا پر ہی برس پڑی۔ پھر بھی بہت احتیاط کے باوجود بھی ستارہ ان کے کمرے میں آ جاتی تو وہ اسے باہوں میں سمیٹ کر اپنی بانجھ ممتا کو سکون پہنچا لیتی۔ پھر ستارہ بڑی ہوتی گئی، بولنے لگی، مگر سمجھنے کے لیے عمر چاہیے تھی۔ ستارہ ابھی 2.5 برس کی تھی کہ زارا آ گئی، اور جب وہ 4 برس کی تھی تو زویا کا اضافہ ہوا۔ انہی دنوں وہ بورڈنگ ہاؤس پہنچا دی گئی، اور تاجور جانتی تھی کہ یہ صرف ستارہ کو ان سے دور کر کے پڑھائی کا بہانہ گھڑا گیا ہے۔ پھر دن گزرتے رہے، ستارہ چھٹیوں میں گورچانی ہاؤس آتی تو تاج ماں کے پاس ہی گھسی رہتی۔ انیسہ بیگم اس پر کنٹرول ہی نہ کر سکی تھی۔ تاج ماں نہ جانے کیوں اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ ان کا پیار کرنا، سنہرے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنا ستارہ کو بہت بھاتا تھا۔ اور پھر جب وہ 7ویں کا امتحان دے کر آئی تو وہ اداس آنکھوں، خاموش ہونٹوں والی تاج ماں اسے نظر نہ آئی۔ وہ سارے گھر میں تاج ماں پکارتی پھری۔ تب آیا نے چپکے سے اسے بتایا، تمہاری تاج ماں مر گئی ہے۔ تارا، کس نے مارا ہے انہیں؟ بے ساختہ ہی اس نے پوچھا، اور اس سوال کا جواب آیا کے پاس نہ تھا۔ مجھے پتا ہے، ماں نے میری تاج ماں کو مارا ہے۔ یہ اس کے اپنے ذہن کی اختراع تھی۔
اور یہ بات اس 13 سالہ ستارہ کے ذہن میں ایسی بیٹھی کہ نکل ہی نہ سکی۔ ہائے تاج ماں، تم کیوں مر گئی؟ میں نے تو بڑے خواب دیکھے تھے، میں بڑی ہو جاتی، جاب کرتی اور پھر تم کو یہاں سے لے جاتی، ہم اکٹھے رہتے، مگر تم مر گئیں، مجھے تنہا چھوڑ گئیں۔ وہ پہروں تاج ماں سے تصور میں باتیں کرتی رہتی۔ اسے تاج ماں کی موت کا بہت دکھ تھا، اس لیے وہ انیسہ بیگم سے دور ہوتی گئی، بلکہ وہ گورچانی ہاؤس کے ہر فرد سے دور ہوتی گئی۔ اسے اپنے بھائی بہنوں سے بھی چڑ ہو گئی۔ بس جہاں زیب تھا جس سے وہ بات کر لیتی، زیبو اسے پیارا بھی لگتا تھا، شاید اکلوتا بھائی تھا، اس لیے بھی زارا اور زویا سے اس کی کبھی نہ بنی تھی کہ وہ بھی ماں کی طرح تاج ماں سے نفرت کرتی تھی، اور جو تاج ماں سے نفرت کرتا تھا اس کا ستارہ کے دل میں کوئی مقام نہ تھا۔ یوں بھی بہنیں اس سے دور دور ہی رہتی تھیں۔ پچھلے ماہ ہی وہ کینیڈ کالج سے بی اے کا امتحان دے کر گورچانی ہاؤس آئی تھی، رزلٹ کی منتظر تھی اور جرنلزم میں ایم اے کرنا اس کا خواب تھا، مگر لگتا تھا اب تو سارے خواب ہی جل گئے ہوں۔ علی احمد خان گورچانی کے شک کی آگ نے خوابوں کے سارے ہی کھیت جلا ڈالے تھے۔ وہ ایسی ٹوٹی تھی کہ دور تک بکھر گئی تھی، کوئی بھی اسے سمیٹ نہ سکتا تھا۔ یہ حساس لوگوں کا المیہ ہے، ٹوٹتے ہیں تو جڑ نہیں سکتے، کانچ کے بلوریں گلاس ہوتے ہیں، ذرا سی ٹھیس نہیں برداشت کر سکتے، اور وہ بھی بکھر بکھر گئی تھی۔ ہائے ربا، یوں بھی ہونا تھا، وہ محبت کرنے والے ابھی مجھ پر شک کریں، رہ رہ کر اس کے دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کیا میں اتنی بے اعتبار ہوں؟ کیا ابھی کے دل میں میرے لیے اتنی ہی بے اعتمادی ہے؟ کبھی میں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جو بے اعتبار کہلوائی جا سکوں؟ تارا، اٹھو کھانا کھا لو، انیسہ بیگم اس کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بولی۔ مجھے بھوک نہیں ہے ماں۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں میں فکر و اضطراب کے سائے لہرا رہے تھے۔ تم نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا؟ بہت کچھ کھایا ہے، وہ بولی۔ کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ غم، غصہ، خون کے گھونٹ پیے ہیں میں نے۔ اپنی بے تحاشا اداس مگر لہو رنگ آنکھیں اس نے ماں کے چہرے پر ٹکا دی۔ دیکھ تارا بیٹا، تیرے دشمن نہیں تو سجن بھی نہیں ہیں۔ پاگل ہوئی ہو ماں؟ کاش جب ابی نے مجھ پر شک کیا تھا تو میں پاگل ہو جاتی، ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتی۔ کاش میں کچھ نہیں سمجھتی، کچھ نہ جانتی اور نہ سنتی۔ ابی نے تو کوئی لحاظ کیے بغیر میری روح کو چھلنی کر دیا ہے۔ وہ غصے میں بول گئے ہیں، تم انہیں بہت پیاری ہو۔ انیسہ بیگم نے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے پیار سے کہا۔ ہوں پیاری؟ ستارہ کے لبوں پر زہر خند پھیل گیا۔ ماں، مجھے پتا ہے جتنی میں پیاری ہوں دھجیاں بکھیر دی ہیں ابی نے میری۔ مجھ سے اور بات نہ کریں۔ تم کیوں تنگ کرتی ہو ہمیں؟ آپ کیوں تنگ ہوتی ہیں؟ جوان اولاد انمن ہو تو کیا والدین پریشان نہیں ہوتے؟ آخر کیا کمی ہے تمہاری زندگی میں؟ قدرت نے سب کچھ تو دے رکھا ہے۔ مجھے سب کچھ نہیں، کچھ چاہیے، اور اپنی مرضی سے۔ اور ماں، آپ نہیں جان سکتی کہ میری زندگی میں کیا کمی ہے۔ میں جو کمی محسوس کرتی ہوں آپ کو پتا نہیں، مجھے بتاؤ گی تو پتا چلے گا۔ بس ماں، میں سمجھتی ہوں جیسے میں اس گھر میں اس ماحول میں مس فٹ ہوں۔ پتا نہیں کیوں یہاں میرا دل گھبراتا ہے، جی چاہتا ہے مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے سے گھر میں رہوں، جس کا آنگن اور دیواریں کچی ہوں، دیواروں پر توریوں کی بیلیں چڑی ہوئی ہوں، گھر کے سامنے میٹھے پانی کی ندی بہہ رہی ہو، اور تو نہ شکری ہے خدا کی۔ یہ نہ شکرا پن نہیں ہے ماں، یہ میری خواہش ہے۔ مجھے خوف آتا ہے بے تحاشا ڈیکوریٹڈ گھروں سے، اونچی اونچی دیواریں مجھے خود پر آتی محسوس ہوتی ہیں۔ بس آپ لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، وہ نہایت ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی۔ تم یہاں نہیں رہنا چاہتی؟ انہوں نے پوچھا۔ شاید یہی بات ہے۔ تو پھر علی چاہتے ہیں کہ شادی کر دی جائے تمہاری؟ انیسہ بیگم نے بتایا۔ یہ ممکن نہیں، وہ تڑکی۔ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ ایک قفس سے دوسرے قفس میں چلی جاؤں۔ اعجاز بلوچ تمہیں خوش رکھے گا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں اعجاز سے۔ شادی تو تمہاری ہونی ہے۔ نہیں کرنی میں نے شادی۔ دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ ماں، کہہ جو دیا مجھے تنہا رہنے دیں۔ زندگی ایسے گزرتی ہے بھلا؟ میں گزار لوں گی، میں تنہا رہنے کی عادی ہوں۔ وحشت ہوتی ہے مجھے شور سے، کسی کی قربت سے، مجھے زندہ رہنے دیں۔ کیوں اتنی بیزار ہے تو اس دنیا سے؟ انیسہ بیگم جاننا چاہتی تھی۔ یہ آپ اب پوچھ رہی ہیں؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ نئی بات تو نہیں ہے، میں تو شروع سے ہی تنہا رہنے کی عادی ہوں۔ آپ کے فرائض میں تو صرف مجھے پیدا کرنا شامل تھا، اور پھر تنہائی کی دلدل میں پھینک دیا۔ معلوم نہیں تو کیوں غلط مفروضے گھڑتی ہے، تجھے احساس نہیں کہ ہم کس قدر چاہتے ہیں تجھے۔ تبھی خود سے دور کر دیا تھا، مجبوری تھی۔ کیسی مجبوری؟ میں چاہتی تھی تم کانوینٹ میں پڑھو، فرفر انگریزی بولو، جو میرے خواب تھے تم پورے کرو۔ آپ نے اپنے خوابوں کی بھینٹ مجھے چڑھا دیا، کون سا انصاف ہے؟ اصل میں آپ نے مجھے تاج ماں سے دور کیا تھا۔
पता नहीं तुम हर बात का उलट मतलब क्यों लेती हो। अनीसा बेगम जिलबिला कर बोली। मैं जो चाहती थी वो तुम वो नहीं हो माँ। शायद आपको इल्म नहीं, आगही किस कदर बड़ा अजाब है। मुझे इल्म है जो आप चाहती थी। मैं रजिया आपा को बुलवाती हूँ, आए और अपनी अमानत संभालें। बिल्कुल नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगी एजाज से। क्या तुम्हारे अभी का शक दुरुस्त है? माँ आप भी। सितारा ने होंठ कुचले। ये बात नहीं, वो जल्दी से बोली। सुने माँ, सितारा ने माँ का हाथ थाम लिया। वादा कि ना एजाज बलोच ना कोई और। हाँ माँ, ये मेरा वादा है, मैंने शादी नहीं करनी किसी से भी। मेरी जो आदत हैं वो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते तो कोई और कहाँ बर्दाश्त करेगा। इससे पहले कि मैं तलाक का कलंक लेकर आ जाऊं, बेहतर है कि कहीं जाऊं ही नहीं। कि मैंने अपनी आदत नहीं बदलनी, मेरा अंदाज नहीं बदलेगा। अनीसा बेगम होंठ कुचलने लगी। हमेशा ही उसके पास बैठकर उन्हें सिवाय दुख के और कुछ न मिला था। कैसे कैसे लफ्जों के नश्तर वो चुभोती थी कि दुख उनकी रग रग को काटता। लफ्ज जहरीले तीरों की तरह सीधे दिल की सरजमीन में खुप जाते। वो घुट कर रह जाती और ताजवर को दिल ही दिल में कोसती, जिसने उनकी हीरे जैसी बेटी को इस कदर खुदसर और जिद्दी बनाया था। अच्छा उठो, खाना तो खा लो। कहा ना मुझे भूख नहीं है, वो उसी हठधर्मी से बोली थी। अनीसा बेगम चंद लम्हे उसे देखती रहीं और फिर उसे अपनी बात पर अड़े देखकर ख्वाबगाह से निकल आईं। और फिर तहमीना को उन्होंने भेजा था, जिसकी बहुत ज्यादा मन्नत समाजत से वो मेज पर तो ना आई, अलबत्ता अपने कमरे में ही खाना खाने के लिए राजी हो गई। और ये भी बहुत था, वरना 3 वक्त से तो वो भूख हड़ताल किए बैठी थी। तहमीना वजह पूछ रही थी, मगर वो मूड नहीं है का बहाना करके टाल गई। भला कोई अपने जख्म खुद भी दिखाता है? अपनी जान पर पड़ने वाले कोड़े वो कैसे तहमीना को दिखाती? और तहमीना भी उसकी आदतों से वाकिफ थी, इसीलिए ज्यादा मजबूर ना किया। और फिर तहमीना के जाने के बाद वो कमरे से निकली थी। बाहर लाउंज में कोई भी ना था और वो चुपके से फोन उठाकर अपने कमरे में चली आई। जल्दी जल्दी उसने नंबर डायल किए थे। सिलसिला मिलने पर बोली, एजाज बलोच बोल रहे हैं? हूँ, दूसरी तरफ से हनकारा भरा गया। मैं सितारा बात कर रही हूँ। ओह, कैसे मिजाज हैं? और तेमी कैसी है, खुश तो है ना? अपने मिजाज बताऊं या तेमी की खुशी उदासी? चले अपने मिजाज बता दें। एजाज बलोच, सुना है कि हम बचपन से एक दूसरे के मंगेतर हैं। बिल्कुल, मगर एजाज आपके नाम ने कभी मेरे कल्बो जहन में हलचल नहीं मचाई। कभी भी आपके नाम से मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं उतरा। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहती हैं। सिर्फ इतना कि आप मुझसे शादी से इनकार कर दें। वजह? वो हैरान था। वजह यह कि मैं दिली और जहनी तौर पर आपसे कभी एडजस्ट नहीं कर सकूंगी और जिंदगी अजीरन हो जाएगी। क्या आप किसी और को? अरे नहीं एजाज बलोच, वो उसकी बात काटकर जल्दी से बोली। मैं किसी को चाह ही नहीं सकती, मेरे अंदर यह हिस्स ही नहीं है। मैं ताहयात आपकी ममनून रहूंगी एजाज। अगर आप इनकार कर दें, मुझे ये एहसास खुशी देगा कि इस दुनिया में कोई तो है जिसे मेरी खुशी का एहसास है। प्लीज एजाज, इनकार ना करें। अपनी आदत के खिलाफ वो इंतहाई मुल्तजी लहजे में बोली थी। अगर मैं इनकार ना करूं तो शायद मुझे आप फिर भी ना पा सकें। सितारा, मुझे मुश्किल में ना डालो। ये मुश्किल है? आपको इल्म नहीं सितारा कि मेरे इनकार पर कैसा तूफान आएगा। कोई तूफान वफान नहीं आता, 2-4 रोज में सब नॉर्मल हो जाएंगे। बेजी अगर कह दें कि वो मुझे दूध नहीं बख्शेंगी तो? भाई नहीं कहेंगी, आप बस इनकार कर दें। मुझे इनकार की वजह बता दें। यकीन करें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा और रास्ता बदल लूंगा, हर दीवार से टकरा जाऊंगा। वादा? आप किसी से नहीं कहेंगे? ये मर्द का वादा है सितारा। आवाज नहायत मजबूत थी। तो सुने एजाज बलोच, मुझे पता है जिसे मैं चाहती हूँ उसे भी नहीं पा सकती, मगर मैं उससे भी धोखा नहीं कर सकती। कौन है वो? कहाँ रहता है? जिन्हें चाहा जाए उनके नाम नहीं बताए जाते, वो परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। और मुझ पर भी अभी अभी ये इंकिशाफ हुआ है कि मैं उसे बेहदो बेहिसाब चाहती हूँ। सुन रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, वो चौंक कर बोला। तो आप इनकार कर देंगे ना? हाँ कर दूंगा, मगर सितारा की आवाज में खदशा था। बेफिक्र रहें, सारे इल्जाम अपने सर ले लूंगा, एजाज बलोच ने नहायत एतमाद से कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। सितारा ने भी मुस्कुराकर रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया एजाज? रजिया बेगम ने एकदम ही पांव सकोड़ लिए थे। बस बेजी, मैं किसी सूरत भी सितारा को नहीं अपना सकता, ये मेरा फैसला है। वो हरदर्मी से बोला, जिस फैसले से इनहराफ कर रहे हो उसे हुए पूरे 20 वर्ष हो गए हैं। सितारा पैदा हुई थी और मैंने उसे बहू बनाने का फैसला कर लिया था।
ستارہ کے ساتھ ساتھ میرا فیصلہ بھی جوان ہوا ہے، رضیہ بیگم نہایت رسانیت سے بولی۔ مگر بے جی وہ میرے لائق نہیں، تم اس کے لائق ہو، چلیں یہ سمجھ لیں کہ میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ وہ ضد ہو کر بولا۔ وجہ؟ رضیہ بیگم جاننا چاہتی تھی۔ کوئی وجہ نہیں، اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال دیے۔ کوئی دلیل نہیں، انکار کی، اور انکار کر رہے ہو۔ بے جی آپ کو پتا ہے وہ بہت ضدی ہے، خود سر ہے۔ بھائی اور لالا کے لاڈ نے اسے ضدی بنا دیا ہے۔ شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، ابھی بچی ہے، میں اس بگڑی ہوئی بچی کے ساتھ ساری عمر نہیں گزار سکتا۔ بے جی یہ میرا فیصلہ ہے، اگر آپ نے زبردستی کی تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ اعجاز بلوچ بھی ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ گھر چھوڑ دو گے؟ رضیہ بیگم نے پوچھا۔ جی۔ اعجاز اطمینان سے بولا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بالکل۔ تو چھوڑ دو، مجھے ناخلف اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر ستارہ میں ایسی کون سی خوبی ہے جو… وہ میری زبان ہے اعجاز، اور میں لالا علی احمد کو زبان دے چکی ہوں۔ تم مجھے شرمندہ کروانا چاہتے ہو، آپ مجھے ساری زندگی عذابوں کی بھٹی میں جلانا چاہتی ہیں۔ اعجاز بھی ترش لہجے میں بولا۔ تم سوچ لو، جذباتی نہ ہو۔ رضیہ بیگم ٹھنڈی پڑ گئی، شاید بیٹے کے تیوروں سے ڈر گئی تھی۔ تم سوچ لو اعجاز، یہ نہ ہو کل کو پچھتاوا ہو۔ میں میکا نہیں چھوڑ سکتی، اگر کوئی تمہاری پسند ہے تو اسے بھی نہیں اپنا سکتی۔ بے جی میری کوئی پسند نہیں، مجھے ستارہ کی سرکشی سے خوف آتا ہے۔ آپ ماما کو منا لیں، زارا کے لیے میں انکار نہیں کروں گا۔ اعجاز نے نہایت اطمینان سے فیصلہ سنایا اور رضیہ بیگم دیکھتی رہ گئی۔ کتنا آسان سمجھا تھا اس نے، ستارہ نہ صحیح زارا صحیح، رضیہ بیگم کے لیے دونوں برابر تھیں۔ مگر رضیہ بیگم پریشان تھی کہ بھائی کو کس طرح سمجھائیں گی، کس دلیل سے، کس جواز سے نئے رشتے کی طرح ڈالیں گی۔ ان کے دل میں تو پنکھے لگ گئے تھے اور دماغ سن ہو گیا تھا۔ بس ایک نظر میں اتر گیا ہے جو میرے دل میں، میری محبت ہے یا ضرورت، خبر نہیں۔ میں چھو کے دیکھوں تو اس کی خوشبو، رنگ جاگے، وہ خواب ہے یا کوئی حقیقت، خبر نہیں۔ ہاں مجھے پتا نہیں کہ تم خواب ہو یا حقیقت، مجھے لگتا ہے جیسے اس شام میں نے کوئی خوبصورت خواب دیکھا تھا۔ یوں ہی سرے راہ چلتے چلتے تم ملی تھی خواب میں۔ سپنوں میں ایسا ہوتا ہے نا، ہم اپنے تخیل میں اپنی تخلیق دیکھ لیں، مگر نہیں، میں نے کوئی خواب کبھی نہیں دیکھا، میں نے تمہیں حقیقت میں دیکھا۔ کوئی حسین چہرہ ابھی کی طرح میرے دل میں نہیں کھبا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ میں محبت کر سکتا ہوں۔ ہاں مس علی احمد گورچانی، یقین کرو، تبریز جمال نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا۔ محبت تو فضول شے لگتی تھی، مگر مجھے تو لگتا ہے جیسے میں برسوں سے تمہیں چاہتا چلا آ رہا ہوں، تم پر نثار ہو رہا ہوں، تمہاری خوشبو مجھے بے خود کیے دے رہی ہے۔ تھی بھی یہ حقیقت کہ تبریز جمال خود کو اس کی خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا پاتا۔ وہ تنہا ہی بار بار اس جگہ گیا تھا جہاں وہ اسے ایک بار ملی تھی، مگر گھنٹوں وہ اس جگہ کو تکتا رہتا، تصور میں اس سے باتیں کرتا اور لوٹ آتا۔ اس کا خیال تھا شاید وہ پھر کبھی آئے، مگر وہ نہ آئی تھی۔ پھر اس نے لینڈسکیپ اپنے ڈرائیور کے ذریعے بھجوایا تھا، اور تبریز جمال کا خیال تھا کہ وہ ضرور فون کر کے شکریہ ادا کرے گی، پر ایسا بھی نہ ہوا۔ 2 روز سے وہ ہر گھنٹی پر جلدی سے نہایت بےتابی سے ریسیور اٹھاتا اور پھر مایوس ہو جاتا۔ لگتا تھا مایوسی اس کا مقدر ہو گئی ہے، اتنی بے مروت تو نہیں لگتی تھی۔ شاید گھر میں نہ ہو، اور وہ لینڈسکیپ اس کو نہ ملا ہو۔ طرح طرح کی دلیلوں سے وہ خود کو بہلا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، مگر دل تھا کہ ضدی بالغ بنا ہوا تھا۔ وہ مس علی احمد کے قرب کا تمنائی نہ تھا، فی الحال آنکھوں سے ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ تھی کہ صرف ایک بار اپنی چھپ دکھلا کر چھپ گئی تھی۔ نام تک تو اس نے نہ بتایا تھا کہ وہ کسی کومل احساس سے اسے مخاطب بھی کر سکتا۔ تف ہے تم پر تبریز جمال، تم نے دل اٹکایا بھی تو کہاں، جہاں تک پہنچنے کی معاشرہ اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی روایات۔ لوٹ آؤ کہ ان راہوں پر کانٹے ہیں، زخمی ہو گئے تو کوئی بھی پاؤں سے وہ کانٹے نہ نکالے گا، تلووں سے لہو بہے گا تو کسی معروف کا آنچل صاف نہ کرے گا۔ محبت میں صرف ذلت ہے، رسوائی ہے، خواری ہے، بے تابی دل صرف تڑپ ہی تڑپ ہے۔ محبت عذاب ہی عذاب ہے، محبت آنسو ہے، دکھ ہے، کرب ہے، اور یہ فضول اور فالتو لوگوں کی راہ ہے۔ تم مت چلو اس راستے پر، تم اپنی ماں کے خوابوں کی تعبیر ہو، ماں کے دکھوں کا مداوا ہو، ماں کی تڑپ کا دارو ہو۔ ہاں تبریز جمال، بہت سے خواب تمہاری ماں کی پلکوں تلے تڑپ رہے ہیں، کتنی مشکلوں سے وہ تم کو اس مقام تک لائی ہے، کس قدر بے آسرا تھی وہ تبریز، مگر اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ ذہن تھا کہ خیالوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، ایک کے بعد ایک خیال تبریز کے ذہن میں تواتر سے آ رہا تھا، اور تبھی ذہن کے پردے پر ایک منظر اجاگر ہوا۔
عجیب سے ہیولے تھے، دو عدد سیاہ اندھیرے جیسے ہیولے۔ عجیب کروفر اور شان تھی ایک ہیولے کی، اور دوسرا ہیولا اس شان والے ہیولے کے قدموں میں تھا۔ یہ پرچھائیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ منظر واضح نہ تھا، مگر تبریز جمال کی مٹھیاں بھیجتی جا رہی تھیں۔ اکثر ہی تنہائی میں وہ یہ منظر دیکھا کرتا تھا۔ ان پرچھائیوں کی شکلیں واضح نہ ہوتی تھیں، مگر اسے ایک پرچھائی کی پہچان تھی۔ یہ ایک پرچھائی اس کی ماں تھی، اور دوسری پرچھائی یقیناً اس کے باپ کی رہی ہوگی۔ ابتدا میں جب یہ پرچھائیاں اس کے ذہن کے پردے پر مثل فلم چلتی تو وہ سہم جاتا تھا۔ ان پرچھائیوں والی فلم کا ساتھ اتنا ہی پرانا تھا جتنی اس کی عمر تھی۔ یہ رشتہ اس کے قد کے ساتھ ساتھ بڑھا تھا۔ اسے ماں کی شکل یاد تھی، تبھی وہ ہیولے میں بھی پہچان لیتا تھا۔ پھر ماں تو ہمیشہ ساتھ رہی تھی، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں۔ وہ ماں کی انگلی پکڑ کر چلا تھا، اس لیے اسے اس پرچھائی فلم میں ماں کو پہچاننے میں کبھی دقت نہ ہوئی۔ البتہ باپ کا نقش کبھی واضح نہ ہو سکا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں جس پرچھائی کے قدموں میں ایک بار جھکتی ہے وہ اس کے باپ کی ہے۔ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ اس کا باپ بہت اکھڑ تھا۔ اس نے کبھی بھی ماں سے اپنے باپ کی بابت نہ بات کی تھی۔ گھر میں ماما تھے جو مہوش، سہرش، فاران اور عمران کے ابو تھے، مگر تبریز کے لیے ماما جانی تھے۔ مظہر زیدی نے کبھی بھی تو کوئی فرق نہ جانا تھا، مگر ایک احساس تھا جو دل کی گہرائیوں میں اترا ہوتا۔ میرے ابو کہاں ہیں؟ بارہا تبریز نے سوچا، مگر ماں سے پوچھنے کی جرت کبھی نہ ہوئی۔ البتہ اویس نے دو چار بار پوچھا تو ماں نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے ابو آ جائیں گے۔ تبریز کو بھی آس تھی، یہی جملہ اس کی زندگی کی اساس تھا، مگر وہ بڑا ہوتا گیا اور وہ شخص نہ آیا جس کا نام اس کے نام کے ساتھ لگ کر اسے مکمل کرتا تھا۔ اور یہ بات خود بخود ہی تبریز کے ذہن میں آ گئی کہ اس کے والدین میں اختلاف ہوا، پھر علیحدگی ہوئی۔ کیوں؟ یہ تو اسے پتا تھا۔ نہ ہی اس نے کبھی ماں کو کریدا، مگر یہ پرچھائیاں اس کا پیچھا چھوڑنے پر راضی نہ ہوئیں۔ ماہوں سال گزرتے رہے اور یہ پرچھائیاں ویسے ہی جوان رہیں۔ وہ اپنا مقام بنانے کی صحیح کرتا رہا۔ اپنے نام سے پہچانا جانا اس کا خواب تھا، اسی لیے تو وہ جدوجہد میں مصروف رہا تھا۔ ذہن میں کبھی کوئی خیال ہی نہ آیا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی پڑھا تھا، ایک سے ایک حسین، گلبرگ کی اور شادمان کی لڑکیاں موجود تھیں، مگر کسی نے بھی اس کے دل کے تار مستر نہ چھیڑے تھے۔ وہ اپنے آپ میں مست الست رہا تھا۔ وہ براؤن آنکھوں اور گندمی رنگت والی فرح حیدر تو تبریز جمال کی دیوانی تھی، اور کلاس کی وہ واحد لڑکی تھی جسے تبریز کی دوست ہونے کا شرف حاصل تھا۔ بس فرح حیدر سے وہ بات چیت کر لیتا تھا، وہ بھی اس لیے کہ فرح کے والد حیدر زمان اس کے ماما مظہر زیدی کے کولیگ تھے۔ اس طرح ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا، اور وہ فرح حیدر سے بات کر لیتا۔ فرح کو لگتا جیسے قارون کا خزانہ اسے مل گیا ہے۔ اکثر فرح اسے پک اینڈ ڈراپ دے دیتی تھی۔ سائرہ خاتون کا بھی خیال تھا شاید وہ فرح کو پسند کرتا ہے، مگر ایسا تو نہ تھا۔ اگر وہ پسند کرتا تو اظہار کر سکتا تھا، اس بارے میں اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ یہ پسند اور محبت وغیرہ کو فضولیات سے تعبیر کرتا تھا اور کبھی اس چکر میں نہ پڑا۔ مگر اب بالکل ہی اچانک وہ امیر زادی مس علی احمد گورچانی اس کے دل کی تہوں میں اتر گئی تھی۔ اس نے تو تبریز جمال کے دل کے سمندر میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا جیسے اس کا اندر بالکل ہی خالی ہو کر رہ گیا ہو۔ بھلا ایسا کب سوچا تھا؟ یوں کب چاہا تھا؟ سرسوں کے پیلے پیلے پھول تاحد نظر پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے کھیتوں کی پگڈنڈیوں کے درمیان چلتے ہوئے تبریز نے ایک دم ہی اپنے ساتھ چلتی ہوئی منموہنی لڑکی کو دیکھا، جو آج اتفاقاً ہی اسے دوبارہ نظر آ گئی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر رہ نہ سکا تھا۔ اس کے پاس چلایا تھا۔ مجھے اپنا نام تو بتا دیں۔ ضروری ہے؟ وہ بے نیازی سے بولی۔ آخر کس نام سے پکاروں؟ تبریز نے کہا۔ جس نام سے دل چاہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تبریز نے حیرت سے کہا۔ میں ذرا منفرد لڑکی ہوں۔ ذرا نہیں، بہت۔ چلے پتہ تو چل گیا نا؟ وہ ہنسی۔ مجھے پہلے بھی پتا تھا۔ اچھا؟ اس نے تبریز کی طرف دیکھا۔ ہاں، نام تو بتا دو۔ سنیں تبریز، آپ مجھے جو بھی نام دے دیں، میرے لیے سمجھے وہی نام ہے۔ آپ رکھ دیں میرا نام۔ نیا جنم لیا ہے؟ تبریز نے پوچھا۔ ہاں، آج گورچانی ہاؤس میں ایک نئی لڑکی نے جنم لیا ہے، اور وہ نئی لڑکی یہاں موجود ہے، ورنہ میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تنہ تنہا کسی مرد سے میں اس طرح ملوں گی۔ واقعی مجھ پر کبھی شک نہ کرنا۔ اپنی زندگی پر بھی کوئی شک کرتا ہے سونی؟ بے اختیار ہی تبریز جمال نے اسے سونی کہہ دیا، اور وہ مسکرا دی۔ اب میں اتنی سونی بھی نہیں ہوں، میری نظر سے دیکھو، اور یوں بھی حسن تو نظر میں ہوتا ہے سونی، اور میری نظر میں تو تم جیسا کوئی بھی نہیں۔ تبریز کا لہجہ محبت کی مٹھاس میں بھیگا ہوا تھا۔
ہاں یہ تو ہے، اس کے لب مسکرائے۔ مگر آپ نے جو مجھے نام دیا ہے نا، وہ پھر اصل نام بتا دو۔ کہا نا نیا جنم ہے، تو پھر سوہنی درست ہے۔ تبریز نے فائنل بات کر دی اور وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ میں نے وہ لینڈسکیپ بھیجا تھا، پسند آیا؟ ہوں، بے حد۔ آپ کے والد کو تو نہیں پتا چلا؟ نہیں، اس نے دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ میں نے غفار سے کہا تھا۔ کیا؟ ستارہ نے پوچھا۔ یہی کہ وہ آپ تک ہی تحفہ پہنچائے۔ مگر تبریز صاحب، آپ کو کیا علم تھا؟ گورچانی ہاؤس میں تو میرے علاوہ بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، آپ جیسی منفرد تو کوئی نہیں۔ پتا ہے آپ کو؟ بالکل پتا ہے، بعض مرتبہ اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ خیر، سردار صاحب کو تو پتا نہیں نا۔ آپ کا کیا خیال ہے، اگر ان کو پتا چل جاتا تو آپ یہاں ٹکے ہوئے ہوتے؟ ہاں، اب تک ٹرانسفر آرڈر آ گئے ہوتے۔ پھر بھی پوچھ رہے ہیں؟ یوں ہی پوچھا تھا، اب تو میں تاحیات اسی شہر میں رہنا چاہتا ہوں۔ اتنا پسند ہے؟ تم جو ہو یہاں میری خاطر رہنا ہے؟ بالکل جناب، اگر میں یہاں نہ رہوں تو؟ جہاں بھی جاؤ گی میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا، مگر ہوگا۔ تبریز جمال، ستارہ نے ککر کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی اور اپنی بے تحاشا اداس مگر خوبصورت آنکھوں سے تبریز کو دیکھتے ہوئے بولی، ایسے خواب نہیں دیکھنے چاہیے جن کی تعبیریں بہت بھیانک ہوں۔ میرے خواب کی تعبیر بھی تمہارے جیسی سونی ہوگی۔ تبریز جمال نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی، جہاں ڈوبتے سورج کی آخری شعائیں پڑتے ہوئے اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی، اور اس سمے تبریز جمال کو لگا جیسے زندگی ٹھہر گئی ہے، وقت منجمد ہو گیا ہے۔ جی چاہ رہا تھا کوئی کچھ نہ کہے، کوئی نہ چھیڑے، کہ محبوب کے قرب کا لمحہ ہی خزانہ قارون ہوتا ہے۔ تم بہت خوبصورت ہو سونی۔ بے ساختہ ہی تبریز جمال کے لب واہ ہوئے۔ کتنی بار کہو گے یہ جملہ؟ تاحیات، ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ تم سا کوئی نہیں ہے۔ کتنی تمناؤں کے بعد تمہارا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تبریز کا ایک ایک لفظ سچائی میں گندھا ہوا تھا۔ تمہیں شوق نہ تھا مجھ سے ملنے کا؟ میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہ تھا، وہ بولی۔ واقعی؟ تبریز کو حیرت تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ بولی، اور یہ سچ ہی تو تھا۔ وہ تو تبریز جمال سے سر راہ ہونے والی ملاقات بھلا بیٹھی تھی۔ پھر یاد رکھنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ یہ تو سردار علی احمد کے شک نے اسے… اگر ابھی پھر کوئی ایسی بات کریں تو افسوس نہ ہو، اپنے قصور کا پتہ تو ہو، اتنی تکلیف تو نہ ہو۔ پتہ نہیں کیوں ستارہ کو یہ احساس ہوا تھا کہ اب تبریز جمال کے نام سے اس پر سختیاں ہوں گی۔ وہ شاید اذیت پسند ہو گئی تھی اور اس لیے وہ تبریز جمال کی طرف بڑھی، مگر اسے پتہ نہ تھا کہ تبریز جمال کا خوبصورت لہجہ، اس کا دلکش انداز اس کے اندر اتر جائے گا اور اسے تبریز جمال اچھا لگنے لگے گا۔ تبھی تو بہت جلد ہی تبریز اس کے خیالوں پر چھا گیا۔ اس کے باوجود کہ تبریز کی محبت بہت شدید تھی، بے حد طاقت تھی اس محبت میں۔ وہ جملے اور جذبے اس پر ہر ملاقات میں نچھاور کرتا۔ فون کرتی تو اس کی دلکش آواز اس کے چاروں طرف پھول کھلا دیتی، مگر دل کی دھرتی ویسے ہی بنجر تھی، وہاں کوئی پھول نہ کھلتا۔ وہ اس کی باتوں کی بارش میں بھیگ بھیگ جاتی، لیکن دل کا آنگن ویسے ہی سوکھا رہتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، کیا میں واقعی تبریز جمال سے محبت کرتی ہوں؟ مگر اسے کوئی بھی جواب نہ ملتا۔ وہ خود کو ٹٹولتی۔ دنوں وہ تبریز کو فون نہ کرتی، وہ خفا ہو جاتا تو پرواہ نہ کرتی۔ تبریز کو اس نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے گھر فون نہ کرے، اور پھر وہ فون کرتا بھی تو کیسے؟ اسے تو اس کا نام بھی پتا نہ تھا۔ وہ تو تبریز کے لیے صرف سونی تھی۔ کئی بار تبریز اس سے خفا ہوا تھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ تبھی نام نہیں بتاتی۔ نام پتہ چل جائے گا جس روز میں مروں گی۔ تم مرنے کی باتیں مت کیا کرو سونی۔ کیوں؟ مرنا نہیں؟ مجھے خوف آتا ہے ایسی باتوں سے۔ لو، مرنا میں نے ہے، خوف تمہیں آتا ہے، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ ہنس دیتی اور تبریز اسے گھور کر رہ جاتا کہ جس کی کوئی بھی کل تو سیدھی نہ تھی، مگر وہ پھر بھی اسے بے حد پیاری تھی۔ وہی تو تھی جو اس کی ویران اور سپاٹ زندگی میں بہار بن کر اتری تھی۔ اس کا جی چاہتا ایک ایک کو پکڑ کر بتائے، یہ ہے میری جان، یہ ہے میری زندگی، میری محبت، میرا پیار، میری سونی۔ اعجاز بلوچ کے انکار نے گورچانی ہاؤس میں بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ رضیہ بیگم بھائی سردار علی احمد کے قدموں میں جھکی کہہ رہی تھی، لالا، آپ میری مجبوری سمجھیں۔ اعجاز کہتا ہے وہ زارا کو اپنانے کو تیار ہے، ستارہ سے گزارا نہیں کر سکتا۔ کیا ستارہ میری بیٹی نہیں؟ بے شک ہے، مگر اس کی ضدی طبیعت سے وہ خوف زدہ ہے۔ یا کوئی اور وجہ ہے؟ یقین کریں یہی وجہ ہے۔ مجھے سوچنے کا موقع دو لالا، میں آپ سے شرمندہ ہونا نہیں چاہتی۔ آپ خود سوچیں، جوان اولاد کی نہ مانو تب مشکل ہے۔ اور رضیہ بیگم کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگ گیا۔
کہا نہ سوچنے دو۔ سردار علی احمد کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ بھی اولاد والی مجبوری سمجھتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ نافرمان اولاد کتنا دکھی کر دیتی ہے۔ ستارہ کی ضد اور ہٹ درمی سے وہ بھی پریشان تو رہتے تھے اور انہیں بہن کی مجبوری کا بھی اندازہ ہو رہا تھا، مگر ان کے ذہن میں الارم بج رہے تھے۔ یقیناً بات کچھ اور ہی ہے، اور یہی کچھ اور جاننے کے لیے وہ ستارہ کے کمرے میں چلے آئے۔ وہ اپنے جہازی سائز بیڈ پر آلتی پالتی ماری بیٹھے، جھکی ہوئی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر بھی اس نے سر نہ اٹھایا۔ ستارہ، جی۔ ایک ہی عادت اس میں اچھی تھی کہ مخاطب کو بے شک دیکھتی نہ، مگر صدا کا جواب ضرور دیتی تھی۔ اس کی نگاہیں ہنوز میگزین پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہیں پتا ہے تمہاری پھپھو آئی ہوئی ہیں؟ جی، میں دوپہر کو ان سے مل چکی ہوں، ستارہ نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ گی کہ اعجاز سے شادی سے تم نے انکار کیوں کیا ہے؟ انہوں نے ایک دم ہی مطلب کی بات کر دی۔ ستارہ کو لگا جیسے اس کے چاروں طرف ریت کے بگولے اڑ رہے ہوں اور ریت اس کی آنکھوں میں دھنسی جا رہی ہو۔ اعجاز نے سچ بتا دیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی بل دے کر بات کر رہے ہیں۔ اس کے ذہن نے جلدی سے فیصلہ سنا دیا کہ تاخیر اس کے لیے بری ثابت ہوتی۔ ستارہ ایک دم ہی سیدھی ہوئی اور اپنی بے تحاشا اداس آنکھیں اس نے علی احمد خان کے چہرے پر گاڑ دیں۔ وہ آنکھیں جن میں درد کروٹیں لے رہا تھا، اس کی بجھی بجھی آنکھوں میں ایک انجانا سا احساس لو دے رہا تھا۔ سردار علی احمد خان نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی اور گالوں کے گلاب مرجھا گئے تھے۔ ستارہ کی آنکھوں میں تو رنگ جھلملاتے تھے، نیلے پیلے سرخ رنگ۔ اس کے گالوں پر گلال بکھرتا تھا اور آج پدری شفقت عود آئی۔ تارا، وہ ایک دم ہی اس کے قریب بیٹھ گئے۔ پورے 1 ماہ بعد انہوں نے اتنا قریب سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بڑا سپاٹ لہجہ تھا اس کا۔ تم ایسی تو نہ تھیں؟ نہیں تھی، مگر آپ نے بنا دیا۔ آپ کے شک نے مجھے جلا ڈالا ہے، بہت سرد لہجے میں وہ بولی تھی۔ تارا بیٹے، آئی ایم سوری۔ کس بات کی معذرت کر رہے ہیں آپ؟ مجھے تبریز کی حرکت پر غصہ آ گیا تھا اور وہ غصہ آپ نے مجھ پر نکال دیا۔ مجھے معاف کر دو تارا۔ تمہیں پتہ نہیں اپنے ابی کو تم کس قدر پیاری ہو، میری کتنی دعاؤں کا ثمر ہو تم۔ صبح ہی میں تمہیں کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، تمہارا لاہور چل کر چیک اپ کرواؤں گا۔ نہیں ضرورت مجھے چیک اپ کی۔ آپ اس کفت سے رہائی کا اعلان کر دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں مزید تمہیں اب ہاسٹلز میں نہیں رکھ سکتا، تو پھر میری فکر نہ کریں۔ میں اب تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، مگر تم نے اعجاز سے کیوں کہا ہے؟ میں نے اعجاز سے کچھ نہیں کہا۔ اگر اس نے انکار کیا ہے تو اس کی مہربانی کہ مجھے پل صراط پر چلنے سے بچا لیا ہے، میں اس کی ممنون ہوں۔ اگر وہ انکار نہ کرتا تو شاید میں انکار کر دیتی۔ تارا، تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے خود پتا نہیں میں کیا چاہتی ہوں۔ پھر انسان کے چاہنے سے ہوتا بھی کیا ہے جب رب ہی نہ چاہے؟ ستارہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیسی شکستگی تھی کہ علی احمد خان لرز گئے۔ تارا بیٹا، میں اپنی روایات سے انحراف کر لوں گا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ تارا، مگر تم اپنی حالت درست کر لو، مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ علی احمد خان نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولے، میں آئندہ تجھے اس حالت میں نہ دیکھوں۔ اور پھر وہ اس کے کمرے سے چلے گئے۔ تب ستارہ نے نہایت حیرت سے خود کو سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا، جیسے پہلی بار خود کو دیکھ رہی ہو۔ ستا ہوا چہرہ، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں جن کے گرد سیاہ ہلکے پھیل گئے تھے، گالوں کے ابھار نمایاں ہو گئے تھے اور رنگت بھی پیلی پڑ گئی تھی۔ لوگ تو کہتے ہیں انسان محبت کرنے لگے تو خوبصورت ہو جاتا ہے، میں تو مرجھاتی جا رہی ہوں۔ کیسی ہے تمہاری محبت تبریز جمال؟ مگر تم تبریز کو چاہتی کب ہو؟ اس کے اندر ہی کوئی زور سے ہنسا۔ میں اسے چاہتی نہیں، مگر وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کے جملے اور اس کا کہنا سوہنی، کتنے خوبصورت انداز میں بات کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، مجھے لگتا ہے میں واقعی سوہنی کو مہرن ہوں۔ اور پھر بے ساختہ ہی وہ ہنس دی۔ اس کی ہنسی کتنی دیر کمرے میں گونجتی رہی۔ اور پھر سردار علی احمد خان نے بہن کی خواہش پر اعجاز بلوچ کے لیے زارا کا پرپوزل قبول کر لیا کہ انہیں دن کی روشنی کی طرح اس بات کا یقین تھا کہ ستارہ کے انکار کرنے پر اعجاز نے انکار کیا ہے۔ اگر انکار کی وجہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اس گھر کی دوسری لڑکی کو قبول نہ کرتا، مگر وہ اپنے دھڑکے کو زبان دے کر مزید شرمندہ نہ ہونا چاہتے تھے۔ رضیہ بیگم بہت خوش تھی کہ بھائی نے بات مان لی ہے، مگر انہیں پتا نہ تھا کہ کس مجبوری نے بھائی کی زبان بند کر دی ہے۔ سردار علی احمد نے کہہ دیا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر شادی کر لیں۔ رضیہ بیگم کو کوئی بھی تو اعتراض نہ تھا
پروفیسر سرجن خاور زبیر نے ستارہ علی احمد کے تمام تر ٹیسٹ اور چیک اپ کے بعد جو بات علی احمد خان کو بتائی، انہیں لگا جیسے کہ کمرے کی چھت ان پر آ رہی ہو۔ ڈاکٹر، یہ کیسے ممکن ہے؟ ستارہ ابھی صرف 20 سال کی ہے اور اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ حیرت ہے، آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اصل میں وہ رہی ہی ہم سے دور ہے، ہاسٹل میں رہتی رہی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ کبھی وہ کوئی دوائی لیتی رہی ہے؟ وہ تو کہتی ہے اسے کبھی بخار بھی نہیں ہوا۔ کیا کیا یہ مرض اچانک ہو جاتا ہے؟ ہاں، ایک دم ہی بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ اور سردار صاحب، آپ کی بیٹی زیادہ سے زیادہ 6 ماہ زندہ رہے گی۔ نہیں نہیں، میں اس کا یورپ میں علاج کرواؤں گا۔ کیا وہاں اور خدا ہے؟ بہتر علاج اور خوراک سے کنٹرول ہو جائے گا۔ آپ بچی کو لے آئیں، یہیں ایڈمٹ کروا دیں تو۔ ڈاکٹر خاور زبیر نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، مگر سردار علی احمد خان گورچانی کی سماعتوں میں تو ان کا صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، صرف 6 ماہ اور زندہ رہے گی تو میری ستارہ مر جائے گی، میں خود اسے منو مٹی تلے دفن کر دوں گا۔ نہیں نہیں، ان کا پورا وجود پسینے میں ڈوب گیا۔ پچھلے ہفتے ہی تو وہ ستارہ کو زبردستی لاہور لائے تھے، یہاں پر ڈاکٹر خاور زبیر سے اسے چیک کروایا تھا، مختلف ٹیسٹ کروائے تھے اور آج وہ رپورٹ لینے آئے تھے۔ کس قدر دل شکن رپورٹ تھی، ان کے تو قدموں تلے سے زمین ہی کھسکتی چلی گئی تھی۔ یار سونی، تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تبریز جمال اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولا۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی اور بجھی بجھی آنکھیں لو دینے لگیں۔ تیرے چہرے کی رنگت زرد ہوتی جا رہی ہے اور آنکھوں کے گرد کس قدر ہلکے پڑ گئے ہیں۔ تبریز نے کہا، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ اس کی بات سے انحراف کرتے ہوئے بولی، ہے ایسا۔ جب تم مجھ سے پہلی بار ملی تھی تو ایک شگفتہ پھول تھی اور میری محبت پا کر تم مرجھا گئی ہو۔ بہت تپش ہے نا تمہاری محبت کی۔ وہ ہنس دی۔ شاید، مگر شدتیں تو انسان کو خوش کرتی ہیں اور تم فکر مند مت ہو تبریز، وہ اصل میں میری بہن کی شادی ہے نا، اسی مصروفیت کی وجہ سے میں تھکی تھکی سی رہتی ہوں۔ سچ کہہ رہی ہو تبریز، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ پر شک کبھی نہ کرنا، میں جو کہوں اعتبار کر لینا، ورنہ مجھے کھو دو گے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم سے بڑی بہن کی شادی ہے، چھوٹی ہے مجھ سے، اور تمہارا نمبر، اپنا نمبر میں نے اسے دے دیا ہے، وہ بولی اور پھر ساری تفصیل بتا دی کہ اعجاز بلوچ کو اس نے انکار پر مجبور کیا تھا۔ کوئی وجہ تو ہوگی انکار کی، اتنی بڑی وجہ جو ہے۔ سوہنی، اب میں گھر جاؤں گا، امی جان سے ذکر کر دوں گا تمہارا، تبریز نے بتایا۔ کیا کہو گے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ میں نے ان کے لیے بہو دیکھ لی ہے، تبریز بولا تو اس کے چہرے پر رنگ بکھر گیا۔ تمہاری امی مان جائیں گی؟ وہ خود پر قابو پا کر بولی۔ کیوں نہیں؟ اور سونی، کیا تم ہمارے گھر میں رہ لوگی؟ چھوٹا سا گھر ہے جو میرے ماما نے بہت محبت سے ایک کنال پر بنوایا ہے، ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ مجھے اونچی دیواروں سے خوف آتا ہے، وہ جھرجھری لے کر بولی۔ تم اپنے آپ کو سیٹ کر لو، اتنی پھیکی پھیکی لڑکی میری ماں پسند نہیں کرے گی، تبریز نے کہا تو وہ ہنس دی اور پھر چلتے چلتے ایک دم ہی رک گئی۔ اسے لگا تھا جیسے زمین گھوم رہی ہو، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا ہو۔ مجھے تھام لو تبریز، وہ گرنے کو تھی کہ تبریز نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا اور وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنی گمشدہ ہمتیں جمع کرنے لگی۔ کیا ہوا سونی، مجھے بتاؤ، وہ گھبرائی گھبرائی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی چکر آ گیا تھا، وہ نارمل ہوتے ہوئے بولی، اور تبریز پریشان سا اسے اپنے ساتھ لیے لیے گاڑی تک لے آیا۔ تم ڈرائیو کر لو گی؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تو تبریز نے کہا، ہوں۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں۔ سونی، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ دکھا دوں گی، اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ پتہ نہیں کیوں اس سے تبریز کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی، وہ جلد از جلد وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، اور جب وہ گھر آئی تو پورچ میں ابی کی پجارو موجود تھی۔ تو ابی لاہور سے اتنی جلدی آ گئے؟ رات ہی تو گئے تھے۔ گاڑی لاک کر کے باہر آئی تو اندر آتے ہی فضلہ سے ٹاکرا ہو گیا۔ کب آئے ابھی؟ ابھی چند لمحے ہوئے ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، ملازمہ نے بتایا، اور وہ خود اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ گھر پہنچ کر مجھے فون کر دینا، تبریز نے چلتے چلتے اسے تلقین کی تھی۔ باہر لاؤنج میں آئی جہاں ٹیلی فون رکھا تھا تو ابی کی خوابگاہ سے آتی سسکیوں کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی۔ لاؤنج کے ساتھ ہی ان کا کمرہ تھا۔ انیسہ، رو کر مجھے پریشان مت کرو۔ آپ کسی اور سے چیک اپ کرائیں تارا کا، پروفیسر خاور زبیر سے بڑا ڈاکٹر اور کوئی نہیں ہے۔ شاید ان کی تشخیص غلط ہو، کمپیوٹرائزڈ ہے ان کا سارا نظام، مشین غلط بھی بول سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے یہ تشخیص درست ہے۔ کیسے بھلا؟ تم تارا کی حالت دیکھو، دن بدن مرجھا رہی ہے، اور جیسا ڈاکٹر خاور نے کہا، اگر اس رفتار سے اس کی صحت گرتی رہی تو 6 ماہ کی بجائے بہت جلد ہمیں
انیسہ بیگم ان کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی، خدا کے لیے ایسی خوفناک باتیں مت کیجیے۔ میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں خود نہیں آتا انیسہ۔ میں اپنی بیٹی کو مرتے کس طرح دیکھوں گا؟ نام ہی کس قدر خوفناک ہے، اور میری بیٹی اس مرض میں مبتلا ہے۔ اوہ! ستارہ نے دیوار سے سر ٹکا دیا۔ تو ابھی جان ہی گئے؟ اس نے تو یہ بات خود سے بھی چھپائی تھی۔ لاہور ہاسپٹل میں ہی وہ جان گئی تھی کہ دنیا میں اس کے قیام کا وقفہ بہت مختصر ہے، اسی لیے اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ تارا کہاں ہے؟ سردار علی احمد پوچھ رہے تھے۔ اپنے کمرے میں ہوگی، انیسہ بیگم کی بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ اب اس پر کوئی سختی نہ کیا کرو، گھومنے پھرنے دیا کرو، اور اس کا رزلٹ آ جائے تو میں ایڈمیشن دلوا دوں گا۔ تم اسے مت بتانا کچھ بھی۔ میں اس کا علاج کرواؤں گا، ساری دولت خرچ کر دوں گا۔ میں علاج کرواؤں گی تو آپ کروائیں گے؟ ابھی؟ اس نے نہایت صفاقی سے سوچا اور تبریز کو فون کیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی ابھی، مجھے پتا ہے، میں زندہ رہی تو میری خواہشیں بڑھیں گی، اور میں تو خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ میں اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا ہے میری خواہشوں میں پہلی خواہش تبریز جمال ہوگا۔ آپ کبھی بھی میری یہ خواہش پوری نہ کریں گے۔ یہاں خاندانی روایات آڑے آئیں گی، آپ کی پگ نیچی ہوگی۔ بھلا آپ کب تبریز جمال کو خاطر میں لائیں گے کہ نہ جس کے پاس اعلیٰ خاندانی نسب کی سند ہے، اور نہ ہی اس کے اجداد سینکڑوں ایکڑ اراضی کے مالک ہیں؟ آپ تو چاہیں گے یہ خواہش کرنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں۔ میری موت قبول کر لیں گے آپ؟ تو بہتر ہے کہ میں خود کیوں نہ ہنس کر موت کو گلے لگا لوں۔ آپ کا بھرم بھی رہ جائے گا اور میرا بھرم بھی۔ زندگی کا خوبصورت سفر تو اب شروع ہوا تھا کہ خاتمے کی نوید مل گئی۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ زارا شادی کے بعد اعجاز بلوچ کے سنگ بلوچ ہاؤس چلی گئی تھی، اور وہ بہت خوش تھی۔ تہمینہ کو دکھ تھا کہ ستارہ سے اس کے بھائی نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ شادی کی تقریب میں بھی نہایت بجھی بجھی سی رہی تھی، جبکہ ستارہ نے شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ زارا کی شادی میں عمائدین شہر بھی شریک ہوئے تھے، اور تبریز جمال کو بھی بلاوا آیا تھا۔ درِ محبوب پر وہ کشاں کشاں گیا، مگر اپنی سہنی کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا تھا جس کا اس نے شکوہ کیا۔ تو میرے سامنے نہیں آئیں؟ شوٹ کروانا تھا؟ وہ بے ساختہ بولی تو تبریز ہنس دیا۔ تبریز، ایک بات کہوں؟ کہو، وہ نثار ہوتے ہوئے بولا۔ تم گھر جاؤ تو امی سے میرا ذکر نہ کرنا۔ کیوں؟ تبریز نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں گی۔ وجہ تو بتا دو، چند ماہ صبر نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، مگر وقت پر بھروسہ نہیں ہے۔ تبریز، یہ وعدہ ہے کہ میں تمہاری نہ ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوں گی۔ اس نے چپکے سے اپنی آنکھوں کے کونوں میں جمع ہو جانے والے آنسوؤں کو پوंچھتے ہوئے کہا۔ سوہنی، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے تبریز، بس مجھے تم سے بچھڑنے کا خوف کھاتا ہے۔ ہم کیوں بچھڑیں؟ آسمانوں پر لکھا ہے ہمارا ملن۔ تبریز نے اس کا خوبصورت ہاتھ تھام کر کہا، جو سرد ہو چکا تھا۔ ستارہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی۔ سردار علی احمد خان چاہتے تھے کہ وہ علاج کروائے، مگر ستارہ مان کر نہ دے رہی تھی۔ آخر مجھے ہے کیا جو آپ مجھے لاہور علاج کے لیے لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ نہایت بے پرواہی سے بولی۔ ڈاکٹر خاور کا خیال ہے معمولی ٹربل ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں ٹھیک ہوں ابھی، مجھے علاج کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ انیسہ بیگم بھی اسے سمجھا بجھا رہی تھیں، اور علی احمد خان بھی، مگر اس نے عہد کیا تھا کہ علاج نہیں کروائے گی۔ پھر بھلا کیوں جاتی؟ آخر علی احمد خان ہار گئے، گھر ہی میں اس کا علاج ہونے لگا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ دوا نہ کھاتی۔ اسے خود محسوس ہوتا جیسے دن بدن وہ موت سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ تبریز سے ملتی تو وہ اسے محبت سے پیار سے سمجھاتا۔ آخر تم اپنا خیال کیوں نہیں کرتی؟ مجھے کیا ہے، اپنی حالت دیکھو، بہت اچھی ہے۔ وہ بجھی بجھی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ مجھے نہیں لگتی تمہاری حالت اچھی، مجھے تو تم بیمار لگتے ہو۔ اس نے کہا تو تبریز چونک گیا۔ کیا میرے اندر کی توڑ پھوڑ کی اسے خبر ہو گئی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لگتا تو نہیں۔ وہ شانے اچکاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اور تبریز جمال واقعی ان دنوں پریشان تھا کہ سائرہ خاتون بھائی کا احسان اتارنے کے لیے مہوش کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ گندمی رنگت اور سیاہ آنکھوں والی مہوش زیدی، اگر سہنی اس کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو تبریز کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر وہ تو تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ سہنی سے بچھڑنا اس کے لیے سہانے روح تھا، مگر ایسا ہو ہی گیا۔ سائرہ خاتون کے کتنے ہی بلاوے آئے، وہ مصروفیت کا بہانہ کر کے نہ گیا، مگر ان کی بیماری کا بلاوا وہ رک نہ سکا تھا، اور اگلے روز ہی ستارہ نے مقامی اخبار میں پڑھا تھا کہ تبریز جمال کا ٹرانسفر سرگودہ ہو گیا ہے۔ وہ اخبار لیے سردار علی احمد کی خوابگاہ میں آ گئی۔ اوہ ابھی آپ نے پھر چال چل دی، آپ کو میری اتنی سی خوشی نہیں بھائی، اور آپ نے تبریز کا ٹرانسفر کروا دیا۔
तारा, ये क्या कह रही हो? वो हैरत ज़दा थे। अभी आप रुकवा दें उसका ट्रांसफर। मैं वादा करती हूँ, मैं आइंदा तबरेज़ से नहीं मिलूंगी, उसे फ़ोन भी नहीं करूंगी। सितारा की आंखों में आंसू आ गए थे और सरदार अली अहमद तो हैरान थे। वो किस कदर बेटी के जज्बों से बेखबर रहे, उसका उन्हें अब एहसास हो रहा था। तबरेज़ तुम्हारी खुशी है तारा? जी अभी, मगर ऐसी खुशी जिसे मैंने सारी उम्र के लिए झोली में डालने की ख्वाहिश कभी नहीं की। सितारा की आवाज़ भर्रा गई। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी की जा सकती है तारा। वो बोले। अभी वो शशदर रह गई। हाँ तारा, तुम गलत समझती रही हो मुझे। तुम्हारी खुशी जी जान से प्यारी है और मैं तबरेज़ का ट्रांसफर रुकवाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने सितारा के सर पर हाथ रखकर कहा तो वो उनके सीने से लग गई। अभी मुझे सब पता है, मैं अपने मर्ज से लड़ूंगी। अभी मुझे तो आपके शक ने तोड़ डाला था। फिर वो शक सच तो है ना? वो मुस्कुराए। नहीं अभी, ये तो मैंने बगावत की है। उस वक्त तो मैं तबरेज़ से सिर्फ एक बार सरेराह मिली थी। सितारा ने सच उगल दिया और बेटी की मासूमियत पर सरदार अली अहमद हंस दिए। अगले रोज ही सितारा ने तबरेज़ जमाल के ऑफिस से उसका लाहौर के घर का नंबर हासिल किया और अजीब सरमस्ती किसी कैफियत में उसने नंबर पुश किए थे। तीसरी बेल पर रिसीवर उठा लिया गया। हेलो। हेलो तबरेज़, सितारा जल्दी से बोली। मैं तबरेज़ का भाई अवैस हूँ। उधर से आवाज़ आई। ओह सॉरी, आवाज़ बहुत मिलती है। जी फरमाएं। तबरेज़ को बुला दीजिए, वो तो नहीं आ सकते यहाँ। क्यों? ये आप शोर की आवाज़ सुन रही हैं ना? जी हाँ, खैर तो है। खैर से भाईजान का आज निकाह है, मामूजाद महविश जैदी से। अवैस खुशी खुशी बता रहा था और सितारा को लगा जैसे ख्वाब आलूद सरगोशियां उसके कानों में मद्धम होते होते मादूम होती जा रही हों। आप कौन हैं? कह दीजिएगा सोहनी ने मुबारकबाद दी है, जो बहरे इश्क में डूब गई। सोहनी का मुकद्दर डूबना है, फिर भला मैं कैसे किनारे लगती। सितारा की आवाज भर्रा गई। उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। दिल में ऐसा दर्द उठा था जिससे वो आज से पहले आशना ही न थी। उसका सर झुकता चला गया और उसकी पेशानी फोन के रिसीवर पर टिक गई। नाश्ते की मेज पर सभी मौजूद थे सिवाय महविश के, जो तबरेज से निकाह के बाद पर्दा करने लगी थी। सायरा खातून की ख्वाहिश पर निकाह हुआ था। वो हर सूरत बेटे को भाई के एहसानों का बदला उतारने का वसीला बनाना चाहती थी। तबरेज़ ने बहुत सर पटका, मगर सायरा खातून की एक ही जिद थी, महवश ही मेरी बहू बनेगी। तुम्हें क्या पता कि भाई के मुझ पर किस कदर एहसान है। मैं ही कुर्बानी का बकरा हूँ। वो चीख पड़ा। कुछ भी जानो तबरेज़, जब तुम्हारे बाप ने मुझसे घर की छत छीनी तो मजहर नहीं मुझे पनाह दी, और ये मजहर की ख्वाहिश है। फिर तुम्हारे बाप ने तो कभी पूछा तक नहीं। वो अपनी पसंद की बीवी और बच्चों के साथ खुश है। मुझसे ये छत ना छीनो और मुझे एहसान फरामोश ना कहलवाओ। मैं भाई से वादा कर चुकी हूँ। अम्मी, मैं भी किसी से वादा कर चुका हूँ। क्या मुझसे ज्यादा अजीज है तुम्हें वो? अम्मी, आपकी अहमियत अपनी जगह, मगर वो भी मुझे बहुत अजीज है। तो जाओ उसे अपना लो, मगर लौट कर ना आना। समझना माँ मर गई है। सायरा खातून रोने लगी और यही वो लम्हा था जब वो हार गया था और माँ के आंसुओं ने उसे जकड़ लिया था। उसके मानते ही दूसरे रोज सादगी से उसका महविश से निकाह कर दिया गया था और उसकी मोहब्बत उसके दिल में बहुत ही करीब रोती रहती थी, सिसकती रहती थी। अब भी वो खामोशी से नाश्ते में मसरूफ था। अवैस बहुत अफसोस कर रहा था। क्या हुआ? तबरेज़ ने देखा। वो अखबार पढ़ रहा था। कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन पर बेइख्तियार दुख होता है। कौन मर गया? मर गई है। देखो कितनी हसीन लड़की है। अवैस ने अखबार उसकी तरफ बढ़ाया। सहरिश बिल्कुल ही तबरेज़ के बराबर में बैठी थी। देखें तो भाई, कितनी प्यारी लड़की है। सहरिश झुककर पूरी खबर पढ़ने लगी। जिला कौंसल डीजी खान के चेयरमैन सरदार अली अहमद खान गोरचानी की बड़ी साहबजादी सितारा अली अहमद खान इंतकाल कर गई। वो तबरेज़ ने जल्दी से अखबार तकरीबन छीन ही लिया। सामने ही उसकी सोहनी मुस्कुराती आंखों वाली तस्वीर थी। सोहनी, तबरेज़ को लगा जैसे कोई उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल रहा हो। मेरी सोहनी मर गई। वो बुड़बुड़ाया, मगर उसकी आवाज कोई भी ना सुन सका था। उसके करीब ही सरगोशियां उभरी। मेरे मरने की खबर अखबार में छपेगी और फिर तुम्हें मेरे असल नाम का भी पता चल जाएगा। सितारा अली अहमद। तुम सितारा, मेरी जिंदगी में रोशनी बखेर कर हमेशा हमेशा के लिए अंधियारों में डुबो गई हो मुझे। तुम जिंदा रहती तो मुझे खुशी होती कि हवाएं तुम्हें छू कर आती हैं, फिजाओं में तुम्हारी खुशबू रची बसी है। मैं चांद को तकता तो एहसास होता, तुम्हारी निगाहों का महवर भी यही है। तुम मुझे हर एहसास से आरी कर गई। तबरेज जमाल अखबार उठाकर अपने कमरे में चला आया और फिर उसने बार बार वो खबर पढ़ी, जैसे इस खबर की सच्चाई पर उसे शक हो। और फिर उसने सितारा की तस्वीर पर होंठ रख दिए। तारो, तारा, बेशक तुम बहुत दूर चली गई हो, मगर मेरे पास ना होने के बावजूद भी तुम मेरे पास हो
اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں میں اپنے بہت قریب پاؤں گا۔ میرے لیے یہی احساس بہت ہے کہ تم میری نہیں ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں ہوئی۔ کتنا خود غرض ہوں میں، مگر نہیں تارا، میں خود غرض نہیں، کہ محبت کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتی۔ یہ تو غرض سے پاک جذبہ ہے۔ میں بھی شاید مہوش کو وہ سب کچھ نہیں دے سکوں گا جس کی وہ آرزومند ہوگی۔ یہ جذبوں اور محبتوں کی پٹاری سب کے لیے نہیں کھلتی۔ محبت کی بارش میں ہر کسی کو نہیں بھگویا جا سکتا۔ عشق کی آگ میں بار بار بھی نہیں جلا جاتا۔ تم میرا عشق ہو، مہوش میری مجبوری، مہوش کا ساتھ، میری ماں پر کیے گئے احسانوں کی بماسود واپسی، اور میں مطمئن ہوں کہ مہوش شکوہ کرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ میرے پاس تمہاری خوشبو ہر دم ہر ساتھ پھیلی رہے گی، اور میں زندگی کے دن گزارتا رہوں گا کہ اب تو زندگی میں اس کے علاوہ کوئی چارم ہی نہیں رہ گیا۔ کتنے ہی آنسو تبریز جمال کی آنکھوں سے ٹپکے اور ستارہ علی احمد کی تصویر میں جذب ہو گئے۔ اب بھلا وہ اپنی محبت کی موت پر روتا بھی نہ۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔